अच्छा, मेरा जो अब जो आपको पता है कि इस पूरी टॉक का एक एजेंडा है, तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है, जो कि मैं खुद भी जानना चाहूंगा और हो सकता है कि इस टॉक में और लोग भी जानना चाहें, तो ये है कि ये जो साइंस की दुनिया ग्रुप है, इसके ओरिजिनल मोटिव क्या थे या बनाया क्यों गया था शुरू में। कुछ हो सकता है कि इसके मोटिव बड़े हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ये क्वेश्चन बड़ा ऑब्वियस सा है, लेकिन हो सकता है कि उतना ऑब्वियस क्वेश्चन ना हो, जो इसके क्रिएटर्स हो उनके जहन में और भी मोटिव्स हों उसके अलावा जो ऑब्वियस मोटिव्स कहलाए जा सकते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि साइंस की दुनिया का जो ओरिजिनल मोटिव था बनाने का इस ग्रुप को, वो क्या था? तो मेरे ख्याल में साइंस की दुनिया शुरू किया था मुनीब अहमद साल साहब ने और दो तीन और लोगों ने मिलके। और उस वक्त ज़ाहिर है मकसद कोई ऐसा ग्रैंड नहीं था कि बहुत बड़ा ग्रुप बन जाएगा। सिर्फ ये था कि लोगों को साइंस के जो सवाल लोगों के आते हैं उनका जवाब दिया जा सके। तो बेसिक इफ आई रिमेम्बर, बिकॉज मैं शुरू से नहीं हूँ, जो शुरू से जो लोग थे वो उनमें से अब बहुत कम हैं जो इस वक्त मुंसलिक है साइंस की दुनिया से। मैं जब आया था तो उस वक्त कोई मेरे ख्याल 2-2.5 हज़ार के करीब 2.5 हज़ार के करीब मेंबर्स थे। तो बिल्कुल शुरू था, लेकिन आई वॉज नॉट द फाउंडर्स, राइट। जो मुनीब साहब थे उन्होंने दो तीन और लोगों से मिलके शुरू किया था। और अब मुझे याद नहीं है कि हम में से बाकी जो इस मीटिंग में इस वक्त हैं उनमें से कौन किस वक्त आया था। लेकिन मेरा जो साथ है वो बिल्कुल आगाज का नहीं है। तो आई ऑनेस्टली कैन नॉट से कि बिल्कुल जो आगाज था उस वक्त उनका मोटिव क्या था। लेकिन जब मैं आया हूँ तो मैंने यही शुरू किया था पहले कि जो लोगों के सवाल आते थे उनके मैं जवाब देता था। फिर किसी ने सजेस्ट किया कि एक जो मैंने जवाब दिया था वो ख्वाबों के बारे में था, ख्वाब क्या होते हैं। तो किसी ने ये मशवरा दिया था कि मैं इसे पोस्ट बना के डालूं। तो उस तरह से फिर मैंने लिखना और पोस्ट बनाना शुरू किया। ओवर टाइम फिर ये है कि ये हमारा जो मिशन है वो इवॉल्व हुआ। और यही था कि बेसिक मिशन जो है वो यही है कि उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको अंग्रेजी का मटेरियल मुश्किल से मिलता है या वो पढ़ नहीं पाते क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी सीखी नहीं है, उनके लिए साइंस की जो बुनियादी तस्वुरात हैं, बुनियादी नजरात हैं, वो उर्दू में शामिल उनके लिए पेश किए जाएं। और उसके अलावा जो साइंस में नई दरियाफ्तें हो रही हैं, नई डिस्कवरीज हो रही हैं, उनको उनसे उर्दू बोलने वाले, उर्दू लिखने वाले, जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको रूशनास कराया जाए। तो बेसिकली यही यही है। फवाद साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, खास तौर पे मैं इसलिए थैंक यू वेरी मच कि जब ये स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त जिन्होंने शुरू किया और उस वक्त के शुरू की इंतजामिया में मुझे शामिल होने का मौका मिला था, तो उस हवाले से उस टाइम क्या हालात थे उसके ऊपर मैं कुछ बात कर सकता हूँ। उसमें एक खास बात यह है कि उस वक्त ये 2000 समझे 14 के आखिर की बात है तकरीबन, या 2013 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन वही वक्त है। और मेहर साहब एक थे और मुनीब साहब, बेसिकली इनको एक बहुत मोटिवेशन इस हवाले से आई कि साइंसी बुनियादों पर जो गुफ्तगू है उसके हवाले से आगे होनी चाहिए। और उसकी बुनियादें इस तरह शुरू हुई थी कि मुख्तलिफ ग्रुप्स के ऊपर, जहाँ पर दानिश और इर्तिका और इस्तदलाल के हवाले से गुफ्तगू होती थी, बासकत मजहबी हजरात भी और मजहब पे तहफ़्फ़ुज़ात रखने वाले हजरात भी, मगर दोनों के हवाले से कुछ इस किस्म के बाज़-औक़ात एक मामला सामने नज़र आता था कि अपने अपने नकात को आगे पहुँचाने के लिए वो इस्तदलाल या मुशाहिदे या साइंस का गलत इस्तेमाल कर बैठते थे। दोनों तरफ में ये हो जाता था। उस वक्त कुछ गुफ्तगू होती थी और खालिस्तन गैर जानिबदाराना तौर पे जब हम इस चीज़ को डिस्कस करते थे कि साइंसी अलूम दरअसल क्या कह रहे हैं, उनका इस्तदलाल क्या है, उनके नकात क्या है, उनके बदेही नकात क्या है, और उससे जो नतीजा निकाला जा रहा है वो दोनों ग्रोहान किस तरह निकाल रहे हैं, उसके ऊपर काफ़ी
जब गुफ्तगू होती रही तो उस वक्त महर साहब को खास तौर पे ये एक मोटिवेशन आई, और उन्होंने, मुनीब साहब उनके दोस्त थे, तो उन्होंने इस हवाले से खास तौर पे चीज़ की ज़रूरत महसूस की कि साइंस के हवाले से पाकिस्तान में उसकी आगही का की तरवीज और उसके प्रचार बाबत कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इस किस्म के बुनियादी नकात को लोगों तक पहुंचाए। तो वो इस मोटिवेशन में थे, और उन्होंने उस वक्त मैं फिर शामिल हुआ, उन्होंने वो बात भी की, और उनका बुनियादी नुक्ता ये था कि ऐसी नई साइंसी पॉलिसी भी वज़ा की जाए ग्रुप की, जो कि पाकिस्तान को बिलखसूस उर्दू बोलने वाले जैसे ये खदीर साहब के बता रहे, तो उन तक ये नकात पहुंच सकें ताकि वो चीज़ की क्लैरिटी आए, इस चीज़ की जानिबदारी से मुबर्रा और मुनज़्ज़ा कि उसको कोई कैसे इस्तेमाल करता है। तो गैर जानिबदाराना तौर पे जो साइंस क्या कहती है, इल्म रियाजी क्या कहती है, उसके नकात क्या कहते हैं, मुशाहिदात क्या है, मुशाहिदा क्या है, मॉडल क्या है, ये सब चीज़ें इस तरह के बुनियादी नकात पहुँचे, तो उस हवाले से एक मोटिवेशन थी, और उसी पे ही ये इस्तवार हुआ और उसी पे ये बनाया गया। बाकी किसी को कुछ कहना है इस चीज़ पे? जरार साहब या राहुल साहब को? I think I agree, जैसे कि because जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस वक्त यही जैसे कि हवा साहब ने जिक्र किया, ये डिफरेंट जो ग्रुप्स थे उस पे तसादुम चलते रहते थे। intuitively speaking it seemed very natural कि इस तरह का एक ग्रुप जो है वजूद में आना चाहिए जिसपे हम एक within the confines of साइंस की हुदूद में रह के हम बात कर सकें, और जो दूसरी अनरिलेटेड चीज़ें हैं जिनका उससे बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, वो उसमें उसको ज़्यादा मडलप ना करे उस कन्वर्सेशन को। ठीक, जरा सा वो कुछ तो हसन मैंने तो बहुत लेट ज्वाइन किया, ये सारे मेरी नस्बत पुराने पापी हैं इससे तो मैंने तो ज्वाइन किया टुवर्ड्स एंड ऑफ 2017 या अर्ली 2018। तो मुझे वैसे साइंस का तो बहुत शौक था, तो मैं अपनी ही वॉल पे लिखा करता था। तो मुझे साइंस के ग्रुप से बड़ी एक किस्म की नफरत थी। मैं कभी उसकी वजह यही थी कि मुझे प्योर साइंस में तो बहुत दिलचस्पी है, लेकिन जब साइंस में लोग और अपनी चीज़ें डालते हैं तो वो ऐसा चीज़ बन जाती है जिसके ऊपर कुछ समझ नहीं आती। तो आई एक्चुअली थॉट कि ये भी साइंस की दुनिया भी कोई ऐसी चीज़ है। देन विद इन अ व्हाइल आई रियलाइज कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर मैं विद ऑल माय एनर्जी आई जस्ट पार्टिसिपेटेड। अच्छा, मेरी भी इसमें शुरू में मोटिवेशन यही थी। मैं असल में चाह रहा था कि मैं अपनी जो कम्युनिटी है पाकिस्तान में, स्पेसिफिक हिंदू कम्युनिटी, उनके लिए जो है मैं उनको गाइड करने के लिए, थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि नॉट जस्ट इन आवर कम्युनिटी बट इन जनरल लोगों का जो माइंडसेट है वो ये है कि भाई आपने या तो इंजीनियरिंग करनी है या मेडिकल में जाना है, और वो नहीं तो फिर कॉमर्स में चले जाना है, सीए कर लेना है या बीकॉम कर लेना वगैरह वगैरह। तो वो जो एक पैशन होना चाहिए कि हमें सिर्फ जो है प्रोफेशनल करियर फॉलो जो करना है, उसके अलावा जो पैशंस होने चाहिए दैट सीम्ड कम्प्लीटली एब्सेंट, वो नज़र नहीं आते थे। तो इस तरह की चीज़ों में मुझे एक जो प्रॉब्लम, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ मिसिंग लगी वो ये कि जिस तरह का फरजूदा किस्म का हमारा तालीमी निज़ाम है, उसमें जिस तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, ठीक है ना, हमें बस मेथड सिखा दिए जाते हैं और वी आर कम्प्लीटली लैकिंग ऑन कॉन्सेप्ट्स। हमें कॉन्सेप्ट्स का कोई सिरे से पता ही नहीं होता, ठीक है। तो उस विद दैट इन माइंड मैंने फिर सोचा था कि मैं इस पे कुछ मैथ्स पे वीडियोस बनाऊं और कॉन्सेप्ट्स पे वहाँ पे मैं बात करूं, और सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल में लर्न तो कर लेते हैं मेथड्स वगैरह उनके, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि वो कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली। तो उस वक्त फिर मैंने एक वीडियो बनाई थी एंड इट गॉट एटलीस्ट, मेरी जो फ्रेंड लिस्ट में थी उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और वहाँ पे फिर मेरे एक दोस्त ने जो है जो कि साइंस की दुनिया के मेंबर थे, he then shared the video there, और फिर इस तरीके से I got introduced to साइंस की दुनिया। फिर वहाँ पे I also got interested कि I write answers to the questions that people ask there. So मेरा इस तरीके से होता है, and then later on one of the
admins, they asked me to join the panel as well. ٹھیک. اچھا اس میں ایک بات یہ ہے Hasan, جی جی Hasan, if you don't mind, I wanted to ask something to Rahul, right? So Rahul, because you mentioned your community, which is Hindu community. So in Pakistan, I wanted to understand, میں بھی 2-4 ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو میرے ساتھ یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے, لیکن وہ وہی لوگ ہوتے ہیں نا جو یونیورسٹی تک پہنچ جاتے ہیں. So that's not a good sample. Overall, پاکستان کی ہندو کمیونٹی میں ایجوکیشن اور سائنس کا کیا حال ہے؟ میری جو اسپیسیفک کمیونٹی ہے مہیشوری میگھوار کمیونٹی, دیٹ از ویری ویری بیکورڈ. تو اس میں لائک اسٹل ابھی کوئی سینسس پراپرلی ہوا نہیں ہے, ٹھیک ہے, بٹ واٹ آئی ہیو ہرڈ, جو میں نے دوسرے لوگوں سے سنا ہے وہ یہ کہ 20% لٹریسی ریٹ ہے. اب ان پچھلے سالوں میں, ان دا پاسٹ ڈیکیڈ, پچھلے 10 سالوں میں جو ہے تھوڑا سا اویئرنیس کریٹ ہوئی ہے, تو لوگ جو ہے اپنے بچیوں کو پڑھا رہے ہیں, بٹ اسٹل دا فوکس از اونلی کہ ہمیں بس ایک جاب مل جائے اور ہم پیسے کما سکیں, ٹھیک ہے نا, یہ ان کا فوکس ہوتا ہے. باقی جو دوسری ہندو کمیونٹیز ہیں جو سندھی وغیرہ ہیں, اس میں آئی تھنک اسٹل اس میں کافی تھوڑے سے ترقی یافتہ ہیں کمپیریٹیولی لوگ, لیکن اس میں کیا لٹریسی ریٹ ہے اس کا مجھے ابھی بھی کلیئرلی اندازہ نہیں ہے. Sure. Hasan, go ahead. Sorry to cut you. کوئی مسئلہ نہیں. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ چونکہ آپ لوگ کئی سالوں سے یہ گروپ چلا رہے ہیں, ویسے مجھے تو 1 سال بھی نہیں ہوا ابھی, لیکن آپ لوگ تو کافی سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں, تو آپ لوگوں نے کافی چیزیں سیکھ لی ہوں گی, اور کافی جو اس طرح کے کام میں چیلنجز آتے ہیں ان کو فیس کیسے کرنا ہے, تو ان کا آپ کو کافی حد تک نو ہاؤ ہوگی. لیکن اس سب سیکھنے کے بعد بھی, اس سارے ایکسپیرینس کے بعد بھی, کیا کوئی ایسے مین چیلنجز تھے جو آپ لوگوں کو فیس کرنے پڑے ہیں گروپ میں یہ اس کووڈ پینڈیمک کے دوران؟ اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے؟ کہ جو خاص طور پہ میں اگر یہ تھوڑا سا ویگ کوسچن لگے نا تو میں اس کو تھوڑا اور اسپیسیفک کر دوں. خاص طور پہ لوگوں نے جو جھوٹے علاج بتانے شروع کیے, مس انفارمیشن پھیلانی شروع کی, تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں کے لیے یہ نیا نہیں تھا, یا پھر یہ زیادہ مشکل تھا ایز کمپیئر ٹو پریویس ایئرس؟ ایک تو چیلنج ہمارے یہاں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ انفارمیشن کہاں سے لینی ہے اس بارے میں لوگوں کو کوئی کلیئر آئیڈیا نہیں ہوتا, رائٹ. یعنی جو انفارمیشن ان کو مل رہی ہے وہ مستند انفارمیشن ہے, وہ ریلائبل انفارمیشن ہے, قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے, یہ کرائٹیریا کیسے سیٹ کریں, یہ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا. تو وہ تو ہمارے ہاں شروع سے پرابلم رہا ہے, رائٹ. پھر یہ ہے کہ جب سے سوشل میڈیا عام ہوا ہے, تو اس سے پہلے بھی سازشی نظریات, کانسپریسی تھیوریز ہمارے یہاں شروع سے مقبول رہی ہیں, لیکن اس میں یہ تھا کہ وہ صرف ورڈ آف ماؤتھ سے پھیلتی تھی کہ میں نے کسی اور کو کہی, اس نے کسی اور کو کہی, اور اس طرح وہ پھیل گئی. اب سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے کہ وہ ایک دم وائرل ہو جاتی ہیں, رائٹ. ایک چیز جو میں نے پڑھی, میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ ڈال دی, اور وہ ود ان منٹس وہ پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے. تو یہ چیلنج جو ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آیا ہے. لیکن جو انڈر لائن ہمارے یہاں مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ لوگ انفارمیشن شیئر کرنے سے پہلے, آگے بڑھانے سے پہلے اس بارے میں سوچنا یا اس بارے میں اس کو ویلیڈیٹ کرنا وہ ضروری نہیں سمجھتے. تو وہ عام دنوں میں یہ ایٹیچیوڈ مطلب کامن ہے, اور اس کا ایک مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے. لیکن پینڈیمک کی صورت میں یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. ابھی ہمارے, اگر آپ مطلب ہمیں سوچنے میں یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کب سے یہ پینڈیمک چل رہی ہے, لیکن اس کو بھی 6 ماہ ہوئے صرف, رائٹ. اس 6 ماہ میں کتنے کانسپریسی تھیوریز آئیں اور گئیں, اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو بہت سی ہیں. اور مجھے جو سب سے زیادہ جو فرسٹریشن ہوتی ہے وہی ہوتی ہے کہ کانسپریسی تھیوریز پھیلانے والے سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی تم نے تو یہ کہا تھا, اب تو یہ غلط ثابت ہو گیا, تو اب بتاؤ, جواب دو. کوئی ان سے جا کے نہیں پوچھتا, رائٹ. وہ لوگ ابھی بھی نئی تھیوریز اسی طرح پھیلا رہے ہیں, اور اس میں کچھ لوگ ظاہر ہے جان بوجھ کے پھیلاتے ہیں. کچھ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسے عناصر بھی ہوں جن کا مقصد ہی لوگوں میں مایوسی پھیلانا ہے یا غلط انفارمیشن پھیلانا ہے. لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ہاں بس ایک
ट्रेंड है कि मुस्तनद इंफॉर्मेशन को काबिल एतमाद नहीं समझा जाता, और जो सुनी सुनाई बात है लेकिन जो हमें मतलब ज़ाहिरी तौर सतही तौर पर अच्छी लगती है सुनने को, जो हमारा भी ये ख्याल था, उसको हम फैला देते हैं। तो वो मसला बहुत बहुत बड़ा मसला रहा है कोविड-19 में। आप सब लोग उसमें शामिल रहे हैं, इसको इसकी बेखुदी में, इसको डिस्करेज करने में, लेकिन यू नो ये फ्रस्ट्रेशन तो बहुत रही है पिछले 5-6 माह में। So, हसन, would you mind कि मैं थोड़ा सा कमेंट करूं? जी जी प्लीज। करीब साहब, बिल्कुल आपने बड़ी सही बात की, लेकिन मैं इसके ऊपर कुछ थोड़े से मैंने पॉइंट्स बनाए थे, तो आई वांटेड टू शेयर दैट। उसमें ये है कि जब ये पैंडेमिक वो मुंह चढ़ के सामने आ गई ना, तो हमने साइंस की दुनिया में वी हैड अ मीटिंग इसके ऊपर। हमने डिसाइड किया कि ये बहुत क्रिटिकल इशू है, हमें इसके ऊपर ग्रुप मतलब टू द पॉइंट हमने एक जगह हमने ये भी डिसाइड किया कि कोई कोविड-19 से रिलेटेड पोस्ट अदर देन हमारे एडमिन उसको पोस्ट करें, हम पोस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज मुझे पता है कि कदीर साहब कितना थारोली उसको चेक करते हैं, फवाद साहब कितना थारोली चेक करते हैं, जफर, राहुल, एवरीबॉडी। तो भी हमने वो किया, लेकिन उस सारे सिलसिले में ना 3 चीज़ें बड़ी अहम थी जो हम उसमें आई। एक तो ये था कि लोगों का अभी भी, लेकिन एट दैट टाइम, जेनेरिक डिसबिलीफ कि कोविड-19 है ही नहीं, ये सब ड्रामेबाजियाँ हैं, जैसे कदीर साहब ने कहा कि दिस इज ऑल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। दूसरा उसमें यह था कि नॉन साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट हो रही कि वो जी आप ये वाली जड़ी बूटी खा लें तो कोविड-19 नहीं होगा, आप पता नहीं, मुझे तो इन चीज़ों के नाम भी नहीं याद, तो ये कर लें। फिर उसके बाद ये है कि इसके बावजूद थर्ड प्रॉब्लम जो मेरे ख्याल में वो थी कि एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, बेशक करेक्ट इंफॉर्मेशन ही हो, लेकिन इतनी ज़्यादा कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइफर कि हमने इनमें से मेंबर्स को क्या कहें, बिकॉज बात चीज़ें साइंटिफिकली होती है। तो इसके लिहाज से हम लोगों ने ये कंट्रोल किया कि हम सिर्फ एडमिन पोस्ट करेंगे, और 2-4 एडमिन उसमें बिल्कुल लीड पे थे हमारी, वो डॉक्टर साहिबा थी, वो अब कल थोड़ा इनएक्टिव है। तो दैट इज दैट दीज आर द चैलेंजेस दैट वी फेस इन दैट होल थिंग। एक और इस हवाले से मैं कहना चाहूंगा कि यानी कि इसको जनरली इसकी तजरीब में अगर चला जाऊं, इसकी जेनेरिक्स में चला जाऊं, तो ये वाला जो पहलू रहा है कि अमूमी तौर पे अवाम में मुगालते के ऊपर चलना, एक छोटे से फैक्टॉइड पे गलत थीसिस के ऊपर स्लिप कर जाना, ये जनरली रहा है, और ये जनरली पूरी दुनिया में ही रहा है। और जो सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है एडमिन्स को या मॉडरेटर्स को इसके हवाले से डील करने में, और वो बल्कि जैसे ये राहुल भी उस टाइम बता रहे थे, कदीर साहब को भी किबला को याद होगा, वो जो मुख्तलिफ ग्रुप्स के ऊपर जब ये गुफ्तगू रही कि जब एक बंदा आप गलत मुगालते पे हो और आप उस पे गलत थीसिस के ऊपर स्लिप कर रहे हो, तो होता ये है कि जो अक्सरियत है जो गलत मुगालते पर अगर मौजूद है, तो वो आपके साथ एक इतनी लंबी बहस के अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है जो आपकी बहुत ज्यादा तवानाई को ड्रेन कर जाती है। और अगर शुरू में उस तरह के लोगों को डील करने के हवाले से यानी कि उसका अंदाजा ना हुआ रहा हो कि वो कैसे उनको डील करना है या कैसे वो करना, तो ड्रेनेज का बायस बनते हैं, और वो जो ड्रेनेज है इटसेल्फ आपको आपके जो पुरअसर अमल से दूर करती चली जाती। लेकिन ये है कि जैसे जितने जो आपको यहाँ पे एडमिन नजर आ रहे हैं, साल जो है लोगों के साथ इंटरेक्शन रहा है, तो उस हवाले से एक खास पार्ट जो लर्निंग का रहा है वो ये है कि कैसे अपने आप को कम से कम थकाते हुए एड्रेस करना और उसके अंदर अपनी कोशिशों को लगे रहना। तो ये एक बुनियादी तौर पे तो ग्रुप जब शुरू हुआ और उसके बाद भी तो ये जहन में एडमिन्स के ये जहन में था कि इस तरीके से डील करना। दूसरा एक जो बुनियादी पहलू जो लोग जो ग्रुप पे आते हैं या जो फेसबुक पर आते हैं या जो अपने मुकदमात पेश करते हैं, उनके अंदर एक बुनियादी
ایک پہلو ہے جو مجھے لگا کہ وہ آسانی پیدا کر سکتا ہے یا وہ مدد کر سکتا ہے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے میں، کہ اگر جو پیغام پہنچا رہا ہے یا جو اپنے نکات دے رہا ہے یا جو لکھ رہا ہے یا جس کو مغالطہ ہے یا جو عمومی طور پہ غلط طور پہ سلپ ان کر گیا ہے، اگر بنیادی طور پہ اس کی نیک نیتی کو تھوڑا سا اکنالج کرتے ہوئے اس کی طرف آپ قدر احترام اور اس طریقے سے ایڈریس کریں، تو وہ عموماً آپ کی بات سننے پر رضامند بھی ہو جاتا ہے. اور جیسے اگر آپ دیکھیں تو قدیر صاحب کا بھی، جرار کا، راہل کا، سب کا ایک انداز ہے اور وہ ایک خاص اپنایا بھی گیا سائنس کی دنیا میں شروع میں، کہ وہ احترام کی، کیئر کی اور غیر جانبداری کی پالیسی کے ذریعے آنا اور اگلوں کو لے کے چلنا، بجائے اس کے کہ ان کو اس چیز کے اوپر ہی تنقید کا کر دینا کہ تمہیں نہیں پتا اور اس کو رگڑ کے تو اس کو کر دینا، جیسا ایک پریکٹس مختلف بعض کا دیگر گروپس پہ رہتی. تو اس وجہ سے جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سماجی اور عمرانی یا بشری تقاضے کے مطابق ایک انسان مغالطے میں جا سکتا ہے اور وہ گیا ہوا ہے، تو اس کو اس کا روم دیتے ہوئے جب آپ اس کو جہاں پہ وہ غلط سلپ ان کر گیا اس کو جب آپ لے کر آتے، یہ ایک میجر بنیادی چیلنج ہی دراصل ہر قسم کے اس طرح کی استدلال میں رہتا ہے، اور وہ لانا ہی چیلنج رہا ہے. اور اسی کے اوپر ہی کافی ایک ٹریننگ ایڈمنس کی ہوتی رہی ہے. وہ پہلے بھی پیچھے سے آئے تھے اسی ماحول سے گزرتے ہوئے اور پھر آگے بھی وہ کرتے رہے. تو یہ ایک بنیادی چیلنج رہے، اور اس کو یہی جیسے ہم کہہ لیں کہ تحمل مزاجی اور احترام، اس کے ذریعے ہی لے جانے کا ایک سلوشن میں شروع سے اسی کا پرچارک ایک طرح سے کہہ لیں رہا اور باقی بھی رہے. تو وہ ایک بنیادی پہلو ہے جو اس کے میں بات میں نے تھوڑا سا ایک سپورٹیو آرگومنٹ اس پر دینا چاہوں گا، اور ایک چیلنج بھی تھا. فواد صاحب ایکچولی فواد himself introduced a very fine doctor، مجھے اب ان کا نام یاد نہیں ہے، خاتون تھیں. فواد صاحب کیا نام تھا ان کا؟ ڈاکٹر مارو. ڈاکٹر مارو. انہوں نے کووڈ-19 کے اوپر بہت اچھی ویڈیوز بنائی ود ان کانٹیکسٹ ٹو پاکستان کلچر. مثلا یہ کہنا کہ اپنا مسلح یوز کرو، تسبیح اپنی، یہ چیزیں ایسی تھی جو ہمارے ذہن میں بالکل نہیں آ رہی تھی. اب انہوں نے 2-4 ویڈیوز بنائی اور اس میں انہوں نے اسپرچویلٹی اور ریلیجن کا بہت زیادہ ایلیمنٹ ڈالا. تو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ یہ میسج اتنا اہم ہے کہ کہ ہم یوزلی مذہب اور اسپرچویلٹی سے ملی ہوئی پوسٹ نہیں لگاتے، تو ہمیں تھوڑی سی اس کے اوپر اپنے آپ کو دینی پڑے گی اسپیس کہ لیٹ اٹ گو. تو ہم نے تینوں چاروں نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ ہاں، تو وہ ہم نے معروف کی ویڈیوز ڈالیں جنہوں نے بہت ڈفرینس ڈالا ہماری کمیونٹی کے لیے. تو میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں کہ یہ ایک چیلنج تھا جس کو ہم نے ایسے میٹیگیٹ کیا. جی، اور بلکہ اس میں وہ بھی کہتا ہے چلو جس کا قدیر صاحب نے بھی ذکر کیا، آپ نے بھی ذکر کیا، اور وہ یہ کہ جب یہ کووڈ آیا شروع میں تو میں اپنے پیرنٹس کے حوالے سے کافی پریشان تھا. میں یہاں پہ تھا، وہ وہیں پاکستان میں موجود تھے. تو میرے ذہن میں ایک فکر لاحق تھی، اور اس کے حوالے سے جو ایک سماجی افراتفری کے ممکنہ جو اسباب پیدا ہو رہے تھے اس کے اوپر میں گفتگو کر رہا تھا. میری قدیر صاحب اور جرار صاحب سے ہوئی ایک ہنگامی میٹنگ میں نے کی، نے اس چیز کو ڈسکس کیا اور اس چیز کی طرف آئے کہ کووڈ کے میں جو سماجی پہلو ابھر کے آ رہے ہیں جو کہ خطرناک ہو سکتے ہیں، جو افراتفری ہے، اس کے حوالے سے ہم اپنا کیا ایسا کردار اپنائیں، کون سے ایسے نکات ہیں اس کو ہم اس کا پرچار کریں، اس کو پھیلائیں کہ جو لوگوں میں اسٹیبلٹی کی طرف آئے. اور ہم نے یہ پالیسی بنائی، بلکہ آپ کو تو یہ پتا ہوگا کہ گروپ میں ہم نے اس پالیسی کو اپروو کروا لیا متفقہ طور پہ کہ ہم سماجیات، عمرانیات اور بشریات، اور جیسے جرار صاحب بھی بتا رہے تھے کہ اگر کوئی ایسا پہلو ہے اسپرچویلٹی کا یا اور اس قسم کے مابعد طبیاتی نسبتوں کا کہ جس کو استعمال کر کے لوگ یکسو ہو کے ایک بیماری کے خلاف کوشش کر سکتے ہیں، تو اس کو بھی ہم الاؤنس دیں اور اس کی طرف ہم آئے. اور ایک خاص پہلو جو اس کے اندر لانے کا تھا وہ یہ کہ جو عوام اور جو حکومتی اور محکمانہ پالیسیز ہیں ان کے بیچ میں ایک ہم آہنگی رہے کہ اگر بالفرض عوام کا اپنے حکومت کے اوپر بھروسہ ہے بہت بہتر، ٹھیک ہے، ان کا بھروسہ ہے تو وہ تو چلیں گے، لیکن جن کا نہیں ہے وہ بھی پالیسیز کے ساتھ الائن ہو تاکہ حکومت پر بھی دباؤ آئے کہ انہوں نے ان پالیسی پر عمل کرانا ہے. اور سیکنڈلی بہت اہم یہ تھا کہ وہ افراتفری نہ پھیلے کہ جس کے پھیلنے کے امکان ہوئے تھے، اور اس کے حوالے سے پھر ایک پوری ایسی پالیسی مرتب کر کے کہ اس کے حوالے سے آگے
نکات چلیں وہ ایک چیز کی گئی جس کو پورے پھر ایڈمن اور ماڈریٹرز کے پینل نے متفقہ طور پہ اس کو اپروو بھی کیا. جی ایک ضمنی بات کہنا چاہوں گا جو مین ٹاپک سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے. جو لوگ یہ ہماری گفتگو کا ویڈیو دیکھیں گے یا گفتگو سنیں گے ان کو شاید یہ احساس ہوگا کہ ایڈمنس کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ فورم پہ بیٹھ کے چیزیں اپروو کریں اور لوگوں کو کامنٹ دیں یہ کریں. بیہائنڈ دا سین ہم لوگ بھی کام کرتے ہیں کوآرڈینیشن کا, پالیسی بنانے کا, اور نئے ممبرس کیسے لائیں, نئے رائٹرز کیسے لائیں, اور اس قسم کی جو پینڈیمک ہے اس میں ہمارا رول کیا ہونا چاہیے, ہمیں اپنی پالیسی میں کس قدر لچک رکھنی چاہیے, کون سی باتیں ایسی ہیں جو ہمیں بعضوں کا نظر انداز کر دینی چاہیے. یہ گفتگو بیہائنڈ دا سین ہوتی ہے اور اس میں ہم سب کا وقت ظاہر ہے اس میں بھی لگتا ہے. تو ممبر سے میری ہمیشہ درخواست ہوتی ہے کہ جب اگر آپ کو کسی ایڈمن کی کوئی بات بری لگ جائے یا ایسا ہو کہ انہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو یہ سمجھ کے اگنور کر دیجیے کیجیے کہ ممبر ایڈمن جو ہیں ان پہ بہت پریشر ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس ظاہر ہے سب کے پاس جابس ہیں, گھر ہے, فیملی ہے, اپنے اور جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اسے وقت نکال کے ہم یہ کرتے ہیں. تو اگر تھوڑا بہت کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو اسے نظر انداز کر دیجیے کیجیے. بالکل, یہ اصل میں مجھے جب میں ابھی صرف ممبر ہوتا تھا, ایڈمن نہیں تھا, تو مجھے کافی زیادہ اختلاف ہوتا تھا کہ جو ایڈمن پینل ہے اس چیز کو کیوں امپلیمنٹ نہیں کر رہا. فار ایگزامپل مجھے شروع میں اس بات سے مسئلہ تھا کہ ایک سائنس گروپ ہے, اٹس اے نالجیبل گروپ اینڈ آل, تو ہمیں جو ہے لاجک کے اوپر بات کیوں نہیں کرنے دی جا رہی ہے, یا فلسفیکل ٹاپکس پہ, فلسفیانہ جو ہیں ٹاپکس اس پہ کیوں بات کرنی نہیں دی جا رہی. بٹ اوور ٹائم گروپ پہ رہ کے اور پھر بعد میں جب آئی واز ان دا ایڈمن پینل آئی ریئلائزڈ کہ پیچھے جتنی ہمیں ٹائم دینا پڑتا ہے, اور فار ایگزامپل یہ اگر میں لاجک کی ایگزامپل دوں کہ اس کا ڈومین کتنا زیادہ واسٹ ہو جاتا ہے یا فلسفی کا ڈومین کتنا واسٹ ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے لوگ کتنی دوسری جو ہے بیکار کی باتیں اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایڈمنز نے کافی زیادہ تھاٹ دی ہوتی ہے جو بھی انہوں نے پالیسی بنائی ہوتی ہے, اور اس کے بعد ہی پھر ہم اگر کوئی فیصلہ لیتے ہیں, جیسے کہ ہم نے سارے جو قوانین مرتب کیے ہیں, تو اس کے پیچھے یہ سارا جو ایکسپیرینس ہے اور ایڈمنز کا بیہیویئر, جو ممبرز کا بیہیویئر ہے, عوام کا جو بیہیویئر ہے, اس کو مد نظر رکھ کے یہ ہم نے ایک اس طرح کے رولز ہم نے بنائے ہوتے ہیں جو سب کے لیے ایونچولی فائدہ مند ہوں. پھر وہ انڈیویجول کو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری جو پوسٹ ہے وہ اپروو نہیں ہو رہی فار ایگزامپل, یا ہمارے ساتھ ایسا کیا گیا, لیکن all that is done in order to maintain discipline, تاکہ جو ہم یہ اتنا بڑا گروپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں جو ہے کوئی ہرڈلز نہ آئیں. جی, وہ آپ نے وہ پوسٹ اپروول کی بات کی, تو ممبرس کو شاید یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ صرف پوسٹ اپروو کرنے کا جو پروسیس ہے اس میں کتنا وقت لگتا ہے ایڈمنس کا. یعنی ایک پوسٹ جو اپروو ہوتی ہے اس کے پیچھے 30-40 پوسٹ ایسی ہوتی ہیں جو بالکل ہمارے جو قوانین ہیں, قواعد ہیں, اس کے خلاف ہوتی ہیں, اور ان میں سے ہر ایک کو ڈیلیٹ کرنے میں اگر آپ کو 5 سیکنڈ بھی لگیں تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ بالکل جو بیکار کا کام ہے کہ قواعد کے خلاف جو پوسٹ ہیں ان کو ڈیلیٹ کرنا ہے, اسی میں اتنا وقت لگ جاتا ہے. اور پھر یہ کہ بعض اوقات لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ فلاں کی پوسٹ اپروو ہو گئی, میری پوسٹ اس سے اچھی تھی, وہ اپروو نہیں ہوئی. تو اسی چیز کو مد نظر رکھیے کہ ایڈمنس کے پاس بعض اوقات اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہر پوسٹ کو الف سے یہ تک پڑھیں, حالانکہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ہر پوسٹ پڑھ کے, تو اس میں اگر کوئی ایسی پوسٹ اپروو ہو جائے جو میری یا آپ کی پوسٹ سے کوالٹی میں بہتر تھی, تو یہی سوچ کے درگزر کر دیجیے کیجیے کہ ایڈمنس پوری دیانتداری سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم بیلنس رکھیں, ہم ایک جو کوالٹی کی پوسٹ ہیں وہ اپروو کریں. لیکن ہمارے کچھ تو کرائٹیریا ہیں, جیسے ایک ہی ٹاپک پہ بہت ساری پوسٹ ایک دم ہم اپروو نہیں کرتے, تو بعض اوقات اس وجہ سے اچھی پوسٹ بھی رہ جاتی ہیں. لیکن بعض اوقات مطلب ہم سے کوتاہی بھی ہو سکتی ہے, تو اگر ہم سے کوتاہی بھی ہوئی ہے تو اسے درگزر کر دیا کیجیے. بہت عمدہ.
جیسے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کویسچن جو ہیں ان میں سے اور سوال نکلی جا رہے ہیں اور ڈسکشن کے اور ٹاپک نکلی جا رہے ہیں. تو جو اگلا کویسچن تھا نا, ایکچولی میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ میں تھرڈ اور فورتھ کویسچن دونوں کو نا ایک ساتھ لنک کر دوں, تاکہ پھر آپ لوگ, کیونکہ وہ تھوڑے سے کنیکٹڈ ہے, تو اس سے تھوڑا سا لمبا سوال بن جائے گا. تو کویسچن یہ ہے کہ جو ایڈمن پینل ہے وہ کسی پرٹیکولر ممبر میں کیا کوالٹیز دیکھتا ہے اس کو ایڈمنسٹریشن میں شامل کرنے کے لیے. اور یہاں پہ ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت کیا کہنا چاہیے, بہت فکسڈ رولز نہ ہو, لیکن تھوڑا سا رف آئیڈیا اگر آپ دے سکیں اس کے بارے میں. دوسری چیز یہ کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ گروپ کے ممبرز بڑھ رہے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن میں جو لوگ ہیں وہ بھی اس پیس کے ساتھ کیپ اپ کر پا رہے ہیں جس پیس کے ساتھ گروپ ممبرز بڑھ رہے ہیں, یا پھر ان ادر ورڈز میں کہہ سکتا ہوں کہ کیا ممبر ٹو ایڈمنسٹریشن ریشیو جو ہے کیا یہ صحیح ہے, اور اگلی بات یہ کہ کیا یہ صحیح ریشیو ہے کنسیڈر کرنا, یا بہتر ریشیو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دن میں جتنی پوسٹس آ رہی ہیں ان کا ریشیو ود ایڈمنسٹریشن میں جتنے لوگ ہیں اس سے. تو یہ 3 کویسچنز ہیں دراصل, تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک جو اس میں اس طرح شروع کرنا چاہوں گا بات سے کہ بنیادی طور پہ ایک تو پوسٹ کی بات ہو گئی نا کہ پوری پوسٹ ہے, اس کو پڑھنا ہے, اس کو لے کے چلنا ہے. میں جو خود اپنے حوالے سے سوچتا ہوں, اور وہی میں اس کو وہ خاص طور پہ اس کا میں دیکھتا ہوں کہ وہ دیگر ایڈمن میں بھی موجود ہے, کہ ایک کمنٹ سنگل اگر 3 ورڈز کا ایک کمنٹ بھی اگر میں نے کیا ہے وہ ایک ذمہ داری ہے, اور پھر اس کو نبھانا پڑتا ہے, اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے, اس کو پورے اس کو نبھاتے ہوئے, مطلب وہ پھر آپ نے اگر ایک لفظ کہہ دیا پھر اب اس کو نبھانا ہوگا, اس کو لے کے چلنا ہوگا, اس کو ماڈریٹ کرنا ہوگا, اس کے حوالے سے غلط سمت میں نہیں لے جانا ہوگا. تو ایک پورا ایک کام جو ہے وہ اس سے ایک آپ کے پوسٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. جب آپ اپروو کرتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی کمنٹ کرتے ہیں یا اپنی بھی ایک پوسٹ کرتے ہیں, تو بڑی ایک ذمہ داری ہے. وہ صرف یہ نہیں ہے بیٹھے ہوئے آپ نے کھولا اور مزے سے کوئی لکھ دیا جیسے باسکت ہو, وہ ایک پوری ذمہ داری پڑ جاتی. تو وہ ذمہ داری اس نوعیت کی ہوتی ہے کہ اٹس سیلف ایڈمن پینل میں پوری ڈسکشنز ہوتی ہیں بعض کا پوسٹ کے اوپر, کہ اگر وہ کوئی ایسی پوسٹ ہو گئی ہے کہ جو ملٹی ڈائمینشن میں اس طرف جا رہی ہے جو سنبھالی نہیں جا رہی, تو پورا پینل اس پہ بیٹھا ہوتا ہے, ڈسکس کر رہا ہوتا ہے, لگاتار بات ہو رہی ہوتی ہے, اس پہ پالیسی ریویو بھی ہو رہی ہوتی ہے. اور نہ صرف یہ, پھر اسی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جو ماڈریٹرز یا ایڈمنس چاہیے اس کے حوالے سے تجاویز, جیسے قدیر صاحب خاص طور پہ اس حوالے سے ایکٹیو ہیں, وہ نشاندہی کرتے رہتے ہیں, وہ آتے رہتے ہیں. تو پھر اس کے اوپر پوری ڈسکشن ہوتی ہے کہ جو بھی ممبر جس کو اب ماڈریٹر یا اس کے لیے بنایا جانے لگا ہے وہ کس طرح کی پوسٹ کرتا رہا ہے, اس کی معیار کیا رہا ہے, اس کے معیار کا پیمانے کو بھی شواہد اور سائنس اور استدلال کے اوپر پرکھتے ہوئے کہ وہ درست بات کرتا رہا ہے, وہ اپنے کمنٹ میں درست رہا ہے, پوسٹ میں درست رہا ہے, سائنسی رہا ہے, غیر جانبدار رہا ہے. تو اس طرح کی یہ تمام وہ پہلو ہیں جو کہ اس کی جو پہلے اول تو اس کی درستی کے پیمانے کے طور پہ پورا پینل ہی ڈسکس کرتا ہے. باقی انڈیویجولی کون سا ایڈمن کس کو زیادہ ویٹیج دیتا ہے وہ تو یہ باقی بتائیں گے. میں اپنا یہ بتاتا چلوں کہ میرے لیے جو سب سے ایک اہم ترین پہلو ماڈریٹر یا ایڈمن کے لیے ہے جو میں غور کرتا ہوں, اس کی تحمل مزاجی اور اس کا تحمل کے ساتھ چیزوں کو ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی, کہ کیا وہ ان کو ایبزارب کر کے صورتحال کی سختی میں, کیا وہ جس طرح وہ ڈیوک آف ویلنگٹن جو ہے نپولین کے ساتھ واٹرلو کی جنگ میں کہتا ہے نا کہ I do not want to run like a wet hen, تو کیا وہ ذرا سی چیز پہ پرووک ہو کے لائک اے ویٹ ہین بھاگنا شروع کر دے گا, یا اس کے اندر تحمل مزاجی اور وہ ایبزارب کر لے گا, کیا وہ اگنور کرنا جانتا ہے, کیا وہ چیزوں کو ایبزارب کر کے اس کے اوپر ریئیکشن غیر ضروری ریئیکشن پروپیگیٹ کرنے والا ہے, یا اس کو ایبزارب کر کے اس کو درست سمت میں لے کے جانے والا ہے. تو میرے لیے جو بنیادی ترین پہلو کسی کے ایڈمن کے حوالے سے بنتے ہیں یا شروع سے رہے ہیں, وہ اس کی وہ تحمل مزاجی ہے کہ جس کے ساتھ وہ ایک گروپ کو لے کے جا سکتے. تحمل مزاجی, اور دوسری یقیناً علم دوستی اس معیار کے اوپر کہ وہ درست استدلال اور درست مشاہدات کو لے کے جاتا ہے. تو باقی تو ایڈمن باقی بتائیں جی. بالکل, یہ جیسے کہ فواز صاحب نے کہا کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر رہا ہے, اور اس میں چند ہمارے پاس ایسی ایگزامپلز ہیں جہاں لائک ایسے لوگ تھے جو بہت ویل ریڈ تھے, کافی نالجیبل تھے اباؤٹ سائنس اینڈ آل, اور وہ کافی زیادہ پیشنیٹ بھی تھے کہ انہیں جو ہے دوسروں کو
علم پھیلانا ہے, دوسروں میں علم پھیلانا ہے, لیکن جو جب بحث کی بات آتی تھی تو ان کا جو رویہ تھا وہ بہت ہی جارحانہ ہو جاتا تھا, ایون چاہے وہ ایڈمنز ہوں یا کوئی بھی ہو. تو پھر اس طرح کے لوگ مطلب جو تحمل مزاجی نہ رکھتے ہوں, ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہ ہوں, تو پھر وہ جب ایڈمن پینلز کا حصہ بنیں گے تو وہ وہاں پر بھی یہ ساری پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہیں. تو یا آئی کمپلیٹلی دیٹس جسٹ اے پوائنٹ جو فواد صاحب نے کہا اس کی سپورٹ میں. جی تو وہ ایسے ہی ہے, اگر کوئی نیا ممبر آتا ہے اور وہ پوسٹ کرنے لگتا ہے اور وہ کامنٹ کرنے لگتا ہے اور تھوڑا جب پرومیننٹ ہوتا ہے تو ہم سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ہم پھر اپنے ہمارا ایک علیحدہ سے پینل ہے جہاں پہ ہم اپنی ایڈمنس کی ڈسکشن ہوتی ہے, تو اس میں ہم پھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو نیا ممبر آیا ہے, کوئی یا خاتون آئی ہے یا کوئی نیا ایکسپرٹ آیا ہے, کہ اس میں وہ کوالٹی لگتی ہے کہ یہ ایڈمن پینل کا ممبر بن سکتا ہے. تو پھر ہم سب مل کے ان کو ان کا جو بیہیویئر واچ کرتے ہیں, رائٹ. ایک تو یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جو بات اہم بات ہوتی ہے کہ وہ انفارمیشن صحیح دیتے ہیں نہیں دیتے, رائٹ. کیونکہ اپنے فیلڈ کے بارے میں درست انفارمیشن دینا تو بہت آسان ہوتا ہے, لیکن اپنے فیلڈ سے ہٹ کے درست انفارمیشن دینا یعنی یہ ہے کہ انفارمیشن دینے سے پہلے یہ کانفیڈنس ہونا کہ میں جو انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ درست ہے. یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے جو انہیں پہلے کہیں پڑھا ہو وہ ریپیٹ کر دیتے ہیں, وہ رویہ ظاہر صحیح نہیں ہوتا, رائٹ. تو ایز اے ایڈمن پینل ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس شخص میں اتنا ڈسپلن ہے کہ وہ انفارمیشن جو شیئر کر رہے ہیں وہ درست انفارمیشن ہو, کیونکہ یہ گروپ کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹریکشن میں جیسے راہل نے کہا ایموشنل انٹیلیجنس, اور فواد صاحب نے کہا تھا کہ وہ تحمل مزاجی, کہ بات چیت میں جب آپ کسی شخص کو اپوز کر رہے ہیں اور وہ آپ کو برے طریقے سے ٹریٹ کرے اگر, یا کوئی بد تہذیبی دکھائے, تو وہ کیسا ریئیکشن ہوتا ہے اس کا, رائٹ. ایز ایڈمنز ہمارے پاس ٹولز ہوتے ہیں کہ ہم ممبرس کو میوٹ کر سکتے ہیں, ہم انہیں نکال سکتے ہیں اگر وہ بہت زیادہ مس بہیو کریں. لیکن اگر میں ایوریج ممبر ہوں تو ظاہر ہے میرے پاس یہ ٹول نہیں ہوگا. اس وقت میرا بیہیویئر کیا ہوتا ہے, میں اسے گالی گلوچ کرنے لگتا ہوں یا میں اس کو رپورٹ کرتا ہوں جو کہ درست بیہیویئر ہے, یا میں ایڈمنس کو کہتا ہوں کہ بھئی یہ دیکھیں انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا جو کہ درست بیہیویئر ہے. تو اس طرح سے ہمیں تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایڈمن پینل کے لیے وہ ان کی پرسنالٹی پروفائل جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے, رائٹ. اس کے بعد پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ لگتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ پینل کے لیے درست ہے, تو باقاعدہ ہمارا ایک پروٹوکول ہے, ہم پروپوز کرتے ہیں کہ انہیں ممبر بنایا جائے. اس کے بعد ہماری ووٹنگ ہوتی ہے, اور ہمارے زیادہ تر جو فیصلے ہیں وہ ووٹنگ کی بنا پر ہوتے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ فواد صاحب سینئر آدمی ہیں تو انہوں نے جو کہا ہے وہ ہم سب کو ماننا ہے, رائٹ. اگر ان کی بات باقی لوگوں کو غلط لگتی ہے, یا میرے بارے میں اگر کہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں جو کہوں گا وہی ہو جائے گا, رائٹ. ہم سب کا ایک ووٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد ووٹنگ ہوتی ہے. لیکن گوئنگ بیک ٹو دا کوسچن, ہمیں مزید ایڈمنس کی ضرورت ہے, بالکل ہے, کیونکہ ممبرس کی تعداد جس تیزی سے بڑھ رہی ہے ایڈمنس کی تعداد اسی تیزی سے نہیں بڑھ رہی. لیکن یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ایڈمنس گروپ جو ہے یہ سب کے سب والنٹیئرس ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمیں تنخواہ دے رہا ہے اور ہمیں یہ کام کرنا ہے. کسی وقت بھی کسی کا بھی اگر دل یہ کرے کہ بھئی یہ کام تو بہت زیادہ ہے, یا مجھے اس میں مزہ نہیں آ رہا, تو چھوڑ کے جا سکتے ہیں. تو ایڈمن مطلب بہت سے لوگ چھوڑ کے گئے بھی ہیں. تو اس میں گروپ کو کیسے مینیج کرنا ہے, ایڈمن گروپ کو کیسے مینیج کرنا ہے, اس کے لیے بھی ایک ایموشنل انٹیلیجنس اور ایک سکل درکار ہوتی ہے. کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جرار صاحب جو ہیں یہ ہمارے لیڈر ہیں تو وہ جو کہیں گے وہ ہوگا, رائٹ. ہم نے کنسنسس بنانا ہوتا ہے ایک کیونکہ اکثریت رائے سے فیصلے ہوتے ہیں. تو وہ ایک چیز جو ہے وہ ایک الگ
پہلو ہوتا ہے یہ دیکھنے کا کہ ایک اگر کوئی نیا جو شخص آ رہا ہے وہ گروپ میں کام کر سکتا نہیں کر سکتا، یعنی وہ بہت زیادہ ضدی تو نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے میں صحیح ہوں لیکن چونکہ اکثریت کی رائے ایسی نہیں ہے تو مجھے اپنے اس رائے سے دستبردار ہونا پڑتا ہے. تو ایک دفعہ پینل میں کوئی فیصلہ ہو جائے جو میجورٹی سے ہو، وہ اگر میری مرضی کے خلاف ہوا ہے تو میری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ میں اس فیصلے کو امپلیمنٹ کروں آنیسٹی سے، دیانتداری سے، اگرچہ میری رائے اس کے خلاف تھی. تو یہ چیز جو ہے یہ بہت اہم ہوتی ہے. تو اتنے بہت سارے پہلو ہیں دیکھنے کے لیے کہ صرف ایڈمنس کی تعداد کو بڑھا دینا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جلد بازی نہ کریں، لیکن کوشش یہی رہتی ہے کہ نئے ممبرز آئیں، اس میں نیا آئیڈیاز بھی آئیں گے، اور نئے لوگ جو ہے وہ اپنا ایک مخصوص انفارمیشن بیس لے کے آئیں گے. کچھ لوگ ہیں جو جیسے وہارا صاحب ہیں، وہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ زیادہ ٹائم نہیں لگاتے. ان کا جو ویلیو ایڈ ہے وہ لکھنے میں اتنا زیادہ ہے کہ وہ اگر کچھ اور نہ کریں تو بھی ان کا کنٹریبیوشن ہم سب سے زیادہ ہے، رائٹ. اگر ان کو ہم گھسیٹ کے لے آئیں کہ نہیں آپ تو ایڈمن کے ممبر ہیں، آپ کو تو اس میں بھی شامل ہونے چاہیے، تو وہ ان کا وقت ضائع ہوگا، تو ان کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جائے گی. تو یہ بہت سارے پہلو ہیں جو ہمیں دیکھنے ہوتے ہیں کہ کمپیٹیبلٹی باقی گروپ ممبرس کے ساتھ وہ ہے یا نہیں ہے، رائٹ. تو وہ اس وجہ سے ہم بہت جلد بازی سے نہیں بڑھا رہے اس کو. تو قدیر صاحب، وہ جو مجھے یہ غلط فہمی ہے کہ جو میں کہوں گا وہ ہوگا، وہ غلط ہے. آپ شادی شدہ ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے. اچھا یہ تو مذاق کر رہا تھا، لیکن حسان ابھی میں نے کچھ اسٹیٹس چیک کیے، ہمارے پاس 262,000 ممبرس ہیں اس وقت، اور 28 ہمارے ایڈمن پینل پہ ماڈریٹرز ایڈمن کمبائنڈ ہے. تو یہ بنتی ہے کوئی 0.01% ممبرس کی percentage is that extremely low. تو جیسے قدیر صاحب نے کہا، میں ضرور چاہوں گا کہ اور لوگ آئیں. میں ایک میسج دینا چاہوں گا جو قدیر صاحب نے کہا، لیکن میں اس کو ایمفسائز کروں گا کہ ہماری ایک بہت اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر ایڈمن جو کہ مطلب گروپ کا ایڈمن ہوتا ہے، جیسے میں ہوں، قدیر صاحب ہے، فواد اور راہل ہے، اور ماڈریٹر جو اس میں کل جوائن کی، ہمارا کسی بھی ایشو پہ ووٹ ایک ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ قدیر صاحب نے یا فواد نے بات کہہ دی تو ہم نے اس کو ماننا ہے. ایسا بہت دفعہ ہوا ہے کہ قدیر صاحب اور میں کسی بات کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اوور آل پیپل ماڈریٹرز کمبائن ہو کر فیصلہ کیا کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تو وہ پھر ہم نہیں کرتے. مینی ٹائمز اٹ ہیز. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم بڑا ڈیموکریٹکلی اس کے اوپر چلتے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ اور لوگ آئیں. اگر آپ چاہتے ہیں تو جو ہم نے چیزیں کہی ہیں آپ اس کو فالو کریں تو وی ول میک فار آف دا ماڈریٹرز. ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ ہمیں سے کچھ ہیں، جیسے جرار صاحب آپ ہیں، میں ہوں، حسان ہے، جتنے ہم شامل ہیں اس میٹنگ میں وہ ہیں، تو ہم ممبرس کو نظر آتا ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایڈمن پینل کے ممبر ایسے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ گروپ میں اتنے ایکٹیو نہ ہوں لیکن بیہائنڈ دا سین وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو کنٹریبیوشن جو ہے وہ سب کا اپنی جگہ پہ ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں میں نے اپنے لکھنے کا جو رفتار ہے وہ تھوڑی کم کر دی ہے، کیونکہ باقی چیزوں میں ٹائم زیادہ لگتا ہے. میرا جو جاب کا ٹائم ہے، پریشر ہے، وہ زیادہ ہو گیا ہے. ذرا صاحب آپ کا پچھلے دنوں جاب کا پریشر بہت تھا، تو یہ اب جی ظاہر ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، رائٹ. تو گروپ اتنا بڑا ہونا چاہیے ایڈمنس کا کہ 2-3 ایکٹیو ممبر اگر کسی وجہ سے وقتی طور پہ وقت نہیں دے پا رہے تو دوسرے جو ہیں وہ اس کو وقت دیں. ایسا نہ ہو کہ گروپ جو ہے وہ بالکل یتیم ہو کے رہ جائے، رائٹ. تو اس وجہ سے اور لوگوں کا آنا بہت ضروری ہے، لیکن ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کہ جلد بازی نہ کریں، اور دیکھ کے لوگوں کا بیہیویئر دیکھ کے اور آپس میں مشورے کے بعد
پھر لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ایڈمن ٹیم میں شامل ہیں. اور ایک اس میں ایک اور چیز بتاتا چلوں خاص طور پہ، کیونکہ بہت شروع سے اس کی انتظامیہ کے ساتھ بانیان سے یہ رہا کہ یہ گروپ اب انسٹیٹیوشن کے طور پر ایگزسٹ کر رہا ہے. یعنی کہ یہ نہیں کہ اگر کوئی اس کو شروع میں ایسا بانی ہے تو اس کے پاس اب کوئی ایک ایسا اختیار آ گیا ہوا ہے کہ اس نے اب اس کے اوپر اثر انداز، ایسا نہیں. یہ اب انسٹیٹیوشن کے طور پہ چلتا ہے. جیسا یہ بھی بتایا کہ اگر وہ ماڈریٹر جو کل آیا ہے اس کے بھی ووٹ کی ویلیو جو سینئر ترین ہے اس کے برابر کی وہ ہوگی. اور یہ جو ماڈریٹر اور یہ ہے اس کے جو ایڈمن بھی بیچ میں ہے، اس کا جو لطیف فرق ہے وہ خالص ایک انتظامی نقطے کے حوالے سے یہ بنا ہے، ورنہ فنکشنل ایسپیکٹ سے، ذمہ داری کے ایسپیکٹ سے اور ان کے ووٹ کی ورتھ کے ایسپیکٹ سے، ہر اس حوالے سے یہ سارے بیچ میں وہ برابر ہے. اور یہ اب ایز این انسٹیٹیوشن کام کر رہا ہے کہ اس کا انسٹیٹیوشن، اس میں لوگ ہیں، پینل ہے، وہ اس کو اپنی اٹانومی سے چلاتے ہیں، اپنے ووٹ سے، اور اس طرح کر رہے ہیں. اور یہ اس کی سب سے بڑی ایک اسٹرینتھ کے طور پر ہے، جو کہ یہ سارے قابل جو فاضل لوگ جو ساتھ موجود ہیں انہوں نے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے، اور وہ اس وجہ سے یہ اب اس مقام پر. جی حسنا. اور سوری جو ساری ہم نے باتیں کی اس میں اگر میں ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ نقطے کو سمرائز کروں، ایک دفعہ ایڈمنس پینل پہ ڈسکشن کے وقت جرار جعفری صاحب نے بات کہی تھی کہ اگر ایک ایڈمن دوسرے پہ تنقید کرتا ہے تو اس تنقید کو جو ہے وہ اپنی ذات پہ نہ لے، بلکہ اس کو ایک آبجیکٹیو طریقے سے کہ سچویشن کیا ڈیمانڈ کرتی ہے اور ہمارا کیا اوپینین ہے، کیا چیز صحیح ہے کیا چیز صحیح نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں، ان سب کو جو ذاتی طور پہ نہیں لیتا وہ ہمارے لیے زیادہ پریفریبل ہوتا ہے. تو ایک تنقیدی ذہن جو ہے وہ ایک بہت ضروری ایک اہم کرائٹیریا ہے ماڈریٹرز کے لیے. اچھا، میرا اب جو آئی تھنک 5-6 کوشچنز اور ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے ایک گروپ پالیسی کے اوپر ہیں. تو ان میں سے اگر میں نے ایک رینکنگ بنائی ہے ان کی، تو پہلا کوشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پتہ لگا کہ حال ہی میں گروپ پالیسی میں یہ انڈورس ہو گیا ہے کہ سائیکالوجی، اینتھروپولوجی اور سوشیولوجی کو ان کی پوسٹ سب لگائی جائیں گی. تو ان پہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. اس کے علاوہ یہ کہ ان کے علاوہ کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جو کہ ڈسکس نہیں ہوتے گروپ میں اور ان کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کو بھی اب ڈسکس کروایا جائے گا فیوچر میں؟ تو اس میں ایک چیز تو خیر دیکھنے کی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس پہلو سے بھی دیکھتے ہیں کہ جو پوسٹ لگ رہی ہیں اس پہ ممبرس کا رد عمل کیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہمیں بہت سے ممبرس کی طرف سے شکایت آتی ہے کہ بھئی آپ کیمسٹری پہ بہت کم پوسٹ کرتے ہیں، وچ از ٹرو. اس میں ایک تو پہلو یہ ہے کہ وہ ایسا اتفاق ہے کہ جو ایڈمن پینل ہے اس میں شاید کیمسٹری کے ایکسپرٹس کم ہیں، کیونکہ ہر شخص اپنے انٹرسٹ کے بارے میں لکھتا ہے. یعنی میں جو لکھتا ہوں وہ انہی ٹاپکس پہ لکھتا ہوں جس میں مجھے انٹرسٹ ہوتا ہے. جرار صاحب جو لکھتے ہیں، فواد صاحب جو لکھتے ہیں، باقی سارے آپ جو لکھتے ہیں وہ اپنے انٹرسٹ پہ لکھتے ہیں، رائٹ. لیکن دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب پوسٹ آئے کبھی کیمسٹری کی یا اور کوئی بھی ٹاپک، میں کیمسٹری کو صرف مثال کے طور پہ لے رہا ہوں، تو اس پہ لوگوں کا کتنا انٹریکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اگر پوسٹ آئے ایسٹرونومی پہ تو اس پہ بہت سے ممبرس اپنے کامنٹ دیتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں یا سوال کرتے ہیں، اور جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو اس میں دلچسپی زیادہ ہے. کیمسٹری یا اور کچھ جو ایسے ٹاپکس ہیں جن میں انٹرسٹ تھوڑا کم ہے، میتھ ہے ایک، جی بالکل، اس میں لوگوں کا انٹریکشن بہت کم ہوتا ہے. تو اس سے بھی تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس سے اس پہلو اس کو پڑھنے والے بھی شاید کم ہوں. لیکن سب سے بڑھ کر یہی ہے کہ ایڈمنس کی جو پوسٹ ہے ٹوٹل نمبر آف پوسٹ کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے. تو زیادہ تر ہمارا انحصار اسی پہ ہوتا ہے کہ ہمارے ممبر جو ہیں وہ پوسٹ کریں گے، رائٹ.
تو ممبرز اگر پوسٹ کریں گے ان ٹاپکس کے بارے میں جن کے بارے میں لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ وہ ہم کم پوسٹ کرتے ہیں, تو وہ ظاہر ہے وہ ان کی پوسٹ آنی شروع ہو جائیں گی. تو میری پھر درخواست ہے ممبرز سے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو جس ٹاپک میں دلچسپی ہے اس پہ پوسٹ نہیں ہو رہے, تو آپ خود کچھ تھوڑا سا سرچ کر کے کچھ آرٹیکلز بنائیے اور پوسٹ کیجئے, تو وہ یقیناً امپروو ہوں گے. اور اس پہ پھر اگر لوگوں کی انٹریکشن ہوگی تو اسی سے اور لوگوں کو بھی یہ شوق ہوگا ان ٹاپکس پہ لکھنے کا. تو آپ خود مطلب اگر کوئی تبدیلی چاہتے ہیں تو آپ خود ایجنٹ بن سکتے ہیں اس تبدیلی کا, کہ آپ پہلے خود لکھیے اور پھر اور لوگ آپ کے پیچھے فالو کریں گے اور لکھیں گے. اور اس میں آپ کے جو پالیسی کے حوالے سے جس میں سماجیات عمرانیات یعنی اینتھروپولوجی سوشیولوجی اور سائیکالوجی کا ذکر کیا, اس کے اوپر خاص طور پہ میں یہ بولنا چاہوں گا کہ جب یہ پالیسی بنی اور ان خاص جہاد کو, ان ڈائمینشنز کو ایک ترویج کے حوالے سے مقدمہ پیش کیا, تو اس وقت ایک بنیادی پہلو جس کی وجہ سے یہ موٹیویشن آئی وہ کووڈ کے اندر خود موجود ایک افراتفری تھی کہ جس کے حوالے سے لوگوں میں ایک ایسی ذہن سازی کرنی کہ وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ کلیکٹیو مل کے ایفرٹ کرے, ایک اجتماعی ایفرٹ کرے. اب جو اجتماع اور فرد, اس فرد کی اور اجتماع کی جو بھی حرکیات یعنی ڈائنامکس ہیں وہ نفسیات, عمرانیات اور بشریات کی تینوں جہات کے اوپر آتی. اور میرے ذہن میں خود بھی یہ پلان تھا اور میں اس پہ کوشش میں ہوں کہ ماہرین بشریات اور عمرانیات اور سماجیات کے ساتھ میں نے ان کچھ پروگرامز اس کے اوپر رن کرنے تھے, لیکن وہی بات جیسے قدیر صاحب, جرار صاحب نے کہا کہ مصروفیت اتنی زیادہ ساتھ رہتی ہے کہ بیچ میں اس طرح کرنے کے لیے آپ کو خاص وقت نکالنا پڑتا ہے. مگر اس پالیسی میں بھی ان تین جہات کو پیش کرنے کا مقصد معاشرے میں اس ذہن سازی کی راہ ہموار کرنا ہے کہ جو فرد کے مقام پر یا اجتماع کے مقام پر, سماج کے مقام پر باہم جو گڈ پریکٹسز آف سوسائٹیز جو ان کے بیچ میں باہم ان کو ایک اچھے اجتماع میں ڈھالے اس کے قوم کے اندر, ناٹ فرام دا پرسپیکٹو آف موریلٹی بات نہیں کر رہا, فرام دا پرسپیکٹو آف سماجیات اور عمرانی جہت میں, کہ جو اس قسم کے کرائسس میں ان کو نکال سکیں. کس طرح تعصب اور تنگ نظری کو دور کیا جا سکتا ہے, کیسے اتفاق اور ایک دوسرے کو سمجھ بوجھ پیدا کی جا سکتی ہے. اس کے لیے ایک دوسرے کی نفسیات, ایک دوسرے کے حالات, دوسرے کو بقا سے متعلق جو مسائل ہیں, اگر مجھے میری بقا کو علیحدہ مسائل درپیش ہیں, کسی کی بقا کو علیحدہ درپیش ہیں, تو میں اپنی بقا کے پیمانے پہ کہوں کہ نہیں اگلے کو مسائل نہیں ہیں. تو اس قسم کی جو سمجھ بوجھ ہے اس کے لیے یقیناً آپ کو نفسیات اور سماجیات اور پھر نسلوں کی جو پیچھے بشری ان کی زندگی میں جو ہوا ہوتا ہے, جو اینتھروپولوجی میں خاص طور پہ نمایاں ہو جاتا ہے, تو اس چیز کی سمجھ بوجھ کی ایک ضرورت, ایک ذمہ داری جو ہے وہ ابھرتی ہے, جس کے حوالے سے وہ گروپ پالیسی میں اس چیز کو لایا گیا کہ اس کے اوپر پوسٹ ہونی چاہیے تاکہ یہ بھی کردار جو ہے اس میں بھی سائنس کی دنیا اپنا جو ہے وہ کردار ادا کر سکے. جی السلام. اس کے علاوہ میتھس کے بارے میں ہمیشہ میرا یہی, جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ میں نے شروعات بھی اسی طریقے سے کی تھی, کیونکہ مجھے جو یہ تو بات اپنی جگہ بالکل کلیئر ہے کہ ہماری گروپ سے جو بھی لوگ لرن کرتے ہیں ان کے جو کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں. جو باتیں انہیں اسکول یا کالج میں بہت ہی ایک بورنگ طریقے سے پڑھائی جا رہی ہوتی ہے, جو ان کو ایک بوجھ لگ رہا ہوتا ہے, اس سے ہٹ کے دے فائنڈ اٹ کوائٹ انٹرسٹنگ, جو یہاں پہ ہم نے پوسٹ لکھی ہوتی ہیں یا کامنٹس میں ریپلائز کیے ہوتے ہیں. بٹ ہمیشہ جو ایک ایلیمنٹ مسنگ ہوتا ہے وہ یہ کہ بہت سے جو میں نے کیا کہتے ہیں انٹر کے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں یا ایون میٹرک کے اسٹوڈنٹس لکھے ہیں, انہوں نے اس طرح کے سوال پوچھے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو بی اے سائنٹسٹ اور آئی وانٹ ٹو بی این اسٹرانومر اور آئی وانٹ ٹو ورک آن بگ بینگ. ٹھیک ہے, اور اب وہ جس طرح کے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں وہاں پہ کیا کہتے ہیں جو میتھمیٹکس ہے اس کا, جیسے میں نے ذکر کیا, وہ اتنے فرسودہ طریقے سے پڑھائی جاتی ہے کہ ایون ایف یو ہیو آل دیٹ پیشن, اگر آپ کے پاس آپ کی جو میتھمیٹکس کی بیس ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں بنی ہوئی, یو کین ناٹ ریلی پروگریس. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے ہمارے تھیوریٹیکل کانسیپٹس جو سائنس کے ڈفرینٹ ٹاپکس کے ہیں, اسپیشلی میتھمیٹیکل سائنسز کے, یہ تو ہمارے کلیئر ہو جاتے ہیں, لیکن چونکہ ہمارے فنڈامنٹل کانسیپٹس جو ہیں عوام کے وہ ٹھیک نہیں ہوتے,
تو یہ چیز ہمیشہ مجھے بہت لیکنگ لگتی ہے, جس پہ آئی اسٹل تھنک کہ آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ ویڈیو سیریز لائک ود یو اور اینی ون ایلس ہو وڈ بی انٹرسٹڈ, جس میں ہم جو بہت بیسک ترین کانسیپٹس ہیں جو ایون کلاس 5 یا 6 میں پڑھائے جاتے ہیں, اس لیول پہ جو ہے جو کانسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کی جائے لوگوں کی. یا ایک چیز جو میرا جو آبزرویشن ہے وہ یہی ہے کہ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں کا, خاص طور پہ ینگ لوگوں کا اٹینشن اسپین جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے. یس. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں آرٹیکل لکھوں تو چھوٹے چھوٹے, not only young. That's true. ویڈیو اگر ہم بنائیں تو وہ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس پہ بنائیں, 10-15 منٹ 20 منٹ جو لوگ ایک سیٹنگ میں دیکھ سکیں. تو پرسنلی مطلب میں نے ویڈیو کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا آنیسٹلی بیکاز میری وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے, جو ٹیکنیکل اسکل چاہیے ہوتی ہیں وہ نہیں ہے. لیکن ان جنرل میرے خیال میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے اگر ہم ویڈیو بنائیں مختلف ٹاپکس پہ تو شاید اس سے بھی لوگوں میں ان کو پذیرائی ملے گی اور لوگوں میں انٹرسٹ جو ہے سائنس کا اور بڑھے گا. اور میں اس حوالے سے ایک نقطہ راہل کی بات کو آگے لے کے چلنا چاہوں گا. جیسے میں بنیادی طور پہ تو انجینئر ہوں اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی میری فیلڈ ہے, لیکن میری زیادہ تر جو پوسٹ یا پہلے جو گفتگو جس کی بنیاد پہ میں اپنے مقدمات بھی بلڈ کرتا رہا وہ علم ریاضی رہی ہے. جی آپ کو یاد ہوگا راہل, میں ہمیشہ علم ریاضی بلکہ اتنا کرتا رہا کہ لوگ مجھے ریاضی دان بات کا سمجھ بیٹھتے, لیکن میں ریاضی دان نہیں. تو ریاضی اتنا اہم پہلو ہے کہ جو بھی ہماری تجرباتی سائنس ہے, امپیریکل نیچر ہے, بلکہ اٹ سیلف علم ریاضی بھی اپنی بنیاد میں اس کے اندر ایسا ایک امپیریکل کنٹینٹ ایگزسٹ کرتا ہے کہ اگر ہم علم ریاضی کی اس بنیادی نکات کو نہیں جانتے کہ کس طرح ایک مشاہدہ اور اس مشاہدے کے لیے پرپوز کیا وہ ماڈل, اس کی شماریاتی تصدیق جسے ہم اسٹیٹسٹیکل ویلیڈیشن کہہ لیں, اور یہ تمام امپیریکل نیچر جو میتھمیٹکس جو سائنس کی یا طبیات کی یا کیمسٹری ہے اس کی بنیاد میں جو علم ریاضی جس طرح موجود ہے, جس طرح علم ریاضی کے استدلال یا اس کی امپیریکل ریسرچ کی جو جزیات ہیں کیسے وہ فزکس کی تھیوری کو گورن کرتی ہے, جو میتھمیٹیکل سٹرکچرز ہیں وہ کس طرح گورن کرتے ہیں کہ میتھمیٹکس کی تھیوری کی کیا آپ تشریح کریں گے, تو وہ بنیادیں علمی ریاضی پہ اس طرح جاتی ہیں کہ وہ چیز مطلب طبیعت اور تجرباتی سائنس کی ہی چیزیں اتنی کلیئر نہیں ہے, چاہے جائے کہ علم ریاضی کی وہ کلیئر ہوں, لیکن وہ ہارٹ آف دا کانسیپٹ میں علم ریاضی اس طرح آ کھڑا ہوتا ہے, اور اس کا چونکہ کانسیپٹ ایگزسٹ اچھے طریقے سے نہیں کر رہا تو بہت ہی بنیادی مسائل جنہیں ہم مغالطے کی فارم کہہ سکتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. علم ریاضی کی بڑی اہم ضرورت ہے. جی میرا کمپلیٹ ہو. جرار صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں, میرے خیال ہے ان سب لوگوں نے اس کے اوپر بڑا سیر افضل بات کر دی. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ایڈ اینی. اچھا, اس میں ایک اور کوشچن ہے کہ ہمارے گروپ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں, پرسنلی خود میں جن کے ساتھ ویڈیوز بہت زیادہ بناتا ہوں, افضال کے ساتھ بہت زیادہ بناتا ہوں ویڈیوز, تو وہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ جن کی اردو کوئی بہت اچھی نہیں ہے لیکن وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں گروپ میں, تو ان کے لیے کوئی ایسے طریقے ہیں جن سے وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ That's where I have opinion on that. So, yes. So first of all, میرا خیال ہے آپ سب لوگ جانتے ہوں گے عبدل راہل کے تھرو میں ان کو جانتا ہوں, ان سے میری بات بھی ہوتی رہتی ہے فون پہ. بہت لرنر آدمی ہے آپ. ان کا ایک دوست ہے مارکل, جرمنی میں رہتے ہیں. وہ کبھی کبھی کسی فزکس کے اوپر کوئی بڑا ادب کا کوشچن آ جائے تو جو اور ممبر ایسا ہو جو انگلش میں بات کر رہا ہو تو میں یوزلی مارکل کو سرکل کرتا ہوں کہ مارکل کم ہیلپ. تو ایک دو دفعہ میری بات ہوئی ہے, مارکل جو ہے وہ یہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ بہت پیشنیٹ ہے. عبدل بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے, وہ بہت پیشنیٹ ہے. عبدل تو بیچارہ
خود پہلے مضمون لکھتا ہے, پھر کسی سے اس کو ٹرانسلیٹ کرواتا ہے, پھر مجھے راہل کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ ٹرانسلیشن ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. تو وہ آپ دیکھیں پیشن دیکھیں ان کا, رائٹ. اور میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی بات کا کہ ابھی کا یہ آیا تھا عبدل مجھ سے ملنے یہاں پہ, مارکل کے ساتھ ملاقات ہوئی, اور وہ ان کو جو سب سے اچھی جو ایک بات لگ رہی تھی وہ یہی کہ یوزلی جو اسٹوڈنٹس ہیں مارکل کے پاس آتے ہیں اور وہ یوزلی جو ہے ایگزام سے ریلیٹڈ کویشچن پوچھتے ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن اس کو سب سے اچھی جو گروپ کی بات لگ رہی تھی وہ یہ کہ یہاں پہ سوال جو ہے نا گریڈز لینے کے لیے یا اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرنے کے لیے نہیں کر رہے, they are just out of curiosity, علم حاصل کرنے کے لیے they are interested and want to learn that, so اس کی وجہ سے they like really are inspired by that and want to. یہ افضال مجھے بھی کہہ رہا تھا ایک دفعہ, میرے ساتھ جن کا پوڈ کاسٹ تھا نا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ چونکہ وہ پاپولر سائنس اسٹف بھی کرتا ہے نا, تو اس نے کہا تھا کہ یہاں یو کے میں جو لوگ کوسچنس پوچھتے ہیں نا وہ بہت مین اسٹریم کوسچنز ہیں, وہ زیادہ تر کوسچنز انہوں نے سیکھے ہوتے ہیں پاپولر سائنس. کہتا ہے گروپ میں جو کوسچنز ہیں نا وہ بڑے ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں, یعنی کہ زیادہ تر لوگ انیوژل از دا رائٹ ورڈ, کہ اس طرح کے کوسچن زیادہ تر نہیں پوچھے جاتے ہیں, لیکن وہ لوگ پوچھتے ہیں. تو یہ اچھی بات ان کو گروپ کی لگی. تو اگر ذرا سا کنٹینیو تو میں اس طرف آ رہا ہوں. تو میری عبدل کے ساتھ 2-4 دفعہ یا ایک پتہ نہیں فون پہ بات ہوئی. ایک تو عبدل کے ساتھ بات کریں تو دین اٹ گوز اباؤٹ ایٹ لیسٹ 2 hours, رائٹ. سو اٹ جسٹ کیپس آن گوئنگ. تو بیٹا لا, تو ان کے ساتھ جو میری بات ہوئی تو اس میں ہم لوگوں نے ایک ڈیسائیڈ کیا, لیکن میں اگین ایکسٹریملی کیونکہ آفس میں بزی ہونے کی وجہ سے اٹس ناٹ پاسبل کہ اس کو ارینج کروں, لیکن یہ بڑا اچھا مومنٹ ہے کہ ہم سارے اس کے اوپر سوچے. ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ ہم گروپ میں ایک لائیو سیشن کریں جس میں مارکل بھی ہوں, عبدل بھی ہوں, اور لوگ ان سے کوشچن پوچھیں, اور کوشچن اگر کوئی انگلش میں ہو راہل میں قدیر صاحب اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں, یا اردو میں ہو اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں, وہ اس کا جواب دیں اور ہم اس کا سلیس کر کے لوگوں کو جواب بتائیں. اس طریقے سے وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں گے. لوگ مارکل جیسے لوگوں سے جو کہ یو نو ورکنگ ان دا ایج سائنس کے اندر اس وقت وہ کام کر رہے ہیں, ان سے پارٹیسپیٹ بھی کر کے ان سے, تو یہ ایک ایونیو ہو سکتا ہے ہمیں ان کو انگیج کرنے کا. کبھی تک میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اور افضال اور سوری فواد بھائی کہ وٹ ڈو یو تھنک اگر ہم کوئی ایسا ایونیو کریٹ کریں. جی بالکل, یہ آئی تھنک اٹ بی ویری نائس. اور ایک میں نے انہیں شاید ایک دفعہ آفر بھی کی تھی کہ اگر کوئی بھی شخص عبدل ہے یا مارکل ہے کوئی اور ہے, اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ اردو میں نہیں لکھ پاتے تو آپ انگریزی میں لکھیے. میں کوشش کروں گا, اور لوگ ہیں جو کوشش کر سکتے ہیں اس کو آرٹیکل کو پھر اردو میں اس کا ترجمہ کرنے کی. تو اس طرح سے ہم یہ کر سکتے ہیں, مدد کر سکتے ہیں ان کی کہ وہ آرٹیکل انگلش میں بھی پوسٹ کریں اور پھر اپنا ترجمہ اردو میں بھی پوسٹ کریں. جیسے بعض اوقات شروع میں اگر آپ کو یاد ہو کہ جب وائرا صاحب ہمارے فورم پہ آئے تھے تو انہوں نے کچھ کامنٹس انگلش میں کیے تھے اور وہ بہت یعنی عالمانہ کامنٹس تھے. تو پھر میں یہی کرتا تھا کہ میں ان کے کامنٹ کو اردو ٹرانسلیشن کر کے وہیں پہ لگا دیتا تاکہ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں وہ ان کو پتہ لگ جائے کہ وائرا صاحب نے کیا کہا ہے. اور اب بھی کبھی کبھی اگر ایسا ہو کسی نے انگلش میں کامنٹ کیا ہو اور وہ لوگوں کو سمجھ نہ آ رہا ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہیں پہ اس کامنٹ کو اردو میں ترجمہ کر کے دوبارہ لکھ دوں. تو ہم اس قسم کا کام بھی کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی قابل لوگ ہیں جو لکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم ان کا ٹرانسلیشن کر کے ان کے نام سے وہ دوبارہ پوسٹ بھی کر سکتے ہیں. جی بالکل. تو کبھی سب اس پر کام کرتے ہیں کہ ایک لائیو سیشن ہو اس میں ہم سارے انوالو ہوں, مارکل ہو, عبدل ہو, اینڈ اف دیر از اینی ایلس دیٹ آئی ڈو ناٹ نو, ان کو شامل کر کے تو ہم بالکل حسان یو شوڈ لیڈ دیٹ, تو تھنک اباؤٹ دیٹ. بلکہ میرے لیے آئی تھنک زیادہ آسان ہوگا وہ کرنا کیونکہ مارکل آئی تھنک جرمنی میں ہے نا یہ. ہاں تو بس میرے ساتھ ان کا ٹائم ڈفرینس بھی کم ہے. آپ لوگوں کو پھر ارلی ان دا مارننگ اٹھنا پڑے گا اگر آپ لوگ اس طرح کریں گے تو, کیونکہ ٹائم ڈفرینس آپ لوگوں سے کافی زیادہ ہے نا جرمنی میں. تو آئی تھنک میں کر سکتا ہوں, مجھے کافی مزہ آئے گا اس کرنے میں. تو میں عبدل سے بات کروں گا اس بارے میں ضرور. اچھا, اب ایک کوشچن ہے جو کہ ہو سکتا ہے بڑا تھوڑا سا مشکل کوشچن ہو, لیکن ظاہرہ پوچھنا تو ہے. اور کوشچن صرف ایک سینٹینس کا ہے, اور وہ یہ ہے کہ
क्या ब्लॉक्ड मेंबर्स हमेशा ब्लॉक्ड रहेंगे? ये सवाल जो है ये इस बारे में कभी कभी हमारा जो एडमिन फोरम है उस पर बात भी होती है। अब ब्लॉक मेंबर जो हैं उसमें कुछ लोग जो हैं वो किसी की गलती की वजह से ब्लॉक हो सकते हैं, राइट? ये हो सकता है मुझसे गलती हुई है, मैं किसी और को ब्लॉक करना चाह रहा था, उनको कर दिया। बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर आप फ़ोन पे कर रहे हैं कुछ और आपको पता भी नहीं चला, आपकी उंगली किसी जगह लग गई है और आपको पता भी नहीं चला कि वो ब्लॉक हो गया, तो वो मतलब एडमिन्स को इस बात का एहसास होता है। लेकिन मेरा अपना जो अंदाज़ा वो ये है कि ब्लॉक मेंबर जो है उनमें अक्सरियत ऐसी है जो फोरम पे डिस्ट्रप्शन करने के लिए आते हैं। यानी उनका मकसद ही ये होता है कि फोरम में जाके शर्मंगेज बातें की जाएं, ऐसी बातें की जाएं जिस पे लोग रिएक्ट करें और फिर वो उसको एक्सप्लॉइट करें किसी दूसरे ग्रुप में जाके ये दिखाने का कि देखो हमने साइंस के दिन में ये किया था। और इसमें मतलब कई सब कैटेगरीज हैं, बिल्कुल जो आपने जिक्र किया। सही। एक कैटेगरी वो है जो तो बिल्कुल दैट्स कंप्लीटली यूजलेस, जो फेक आईडीज होती हैं और उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि किसी भी जो ग्रुप में जाके बस अपनी शिट पोस्टिंग करनी। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है। एक इस तरह की फेक आईडीज हैं, तो एक अच्छी खासी तादाद जो है ब्लॉग मेंबर्स में इस तरह की आईडीज की भी है। फिर एक जैसा कि कदीर साहब ने जिक्र किया, जो दे आर जस्ट लाइक कीबोर्ड जहादिस, जिनको दे जस्ट वांट टू क्रिएट डिस्ट्रप्शन, उनको डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी होती है, उनके अपने जो है मकासद होते हैं जो दूसरे ग्रुप से आए होते हैं। इसके अलावा फिर जो एक तीसरी कैटेगरी है वो ऐसे लोग जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते और बार बार उनको वार्निंग देने पर दे आर जस्ट ऑलवेज नॉट जस्ट दे आर ट्राइंग टू गो बियॉन्ड द रूल्स, या फिर लोगों से बदतमीजी से बात की होगी। उसमें ऐसा भी है कि कई दफ़ा बहुत से मेंबर्स ने जो है एडमिन्स को मैसेज किए कि वी आर अपोलोजेटिक, हम माफ़ी मांगना चाहते हैं जो हमने वो हरकत की, और उस पर काफ़ी दफ़ा जो है डिस्कस हुआ है और ऐसे मेंबर्स को जो है अनब्लॉक भी कर दिया गया है। बट अच्छी खासी तादाद जो है। और इसमें जी मैं इस पे ये चीज जी जनाब जी प्लीज। नहीं फवाद आप जाए प्लीज प्लीज। मैं इसमें ये कहना चाह रहा था कि एक और इस हवाले से एडमिन जिसमें मतलब वो किस तरीके से रिगोरसली इन्वॉल्व होता है ग्रुप में, उसकी एक मिसाल ये है कि जब लोग ब्लॉक होते हैं और वो वापस आपको कहते हैं तो ब्लॉक हुए हुए मेंबरान के ऊपर भी डिस्कशंस होती हैं, वहां पर भी पैनल बैठ के डिस्कस कर रहा होता है। और बाज़ औक़ात तो अगर ये इसी तरह कोई इवेंट हो जाए तो खुद कोई एडमिन का ही या मॉडरेटर जो है इंतजामिया का ही बंदा खुद हाईलाइट कर रहा होता है कि ऐसा हो गया। तो इस हद तक जो एक लतीफ पहलू है वो भी इंतजामिया में डिस्कस होता है। तो ये इसके ऊपर जब कोई ब्लॉक होता है तो एक चीज तो मैं ये पैगाम देना चाहूंगा कि अगर वो रैंडम हुआ है या किसी गलती से या वैसे हुआ है तो वो अनब्लॉक हो जाता होता है क्योंकि बहुत रिगोरसली वो चल रहा होता है। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा तो ये इस चीज को आप ज़हन में रखिए कि वो वाकयातन उसने रूल्स तोड़े हैं और इस तरह नहीं तोड़े कि गलती से टूटे हैं। वो जिसे आप कहते हैं ना कि उसने बेकायदा ढिठाई से तोड़े गए हैं और वो अपनी ढिठाई पे कायम रहा है। उसने अपनी शरपसंदी का मुशाहिदा करवाया और वो अपनी शरपसंदी पे खुलेआम कायम रहा है। तो जब इस तरह की शरपसंदी के बेकायदा पैगाम पहुंचते हैं तो बल्कि उसमें तो ये है कि उसमें भी फिर पैनल बैठ के उस पर फैसला कर रहे होते हैं। मेरी तो अपनी जाती राय में ये कि जो इस तरह की शरपसंदी को इतनी ढिठाई के साथ करे और मसाइल लाए उसको तो मेरा हक, मेरी आपने देखा होगा, बाकी तो शायद थोड़े नरमी की, लेकिन मेरे ज़हन में होता है कि वो हमेशा ब्लॉक रहे। लेकिन फिर भी जो बाकी पैनल है वो हमेशा इसके हवाले से बड़ा तहम्मुल मिजाजी, बड़े वुसअत नजरी के ऊपर होते हैं और मुख्तलिफ मौक़ों पर अच्छे मौक़े जब खुशी के मौक़े आते हैं उसके ऊपर खास तौर पे अनब्लॉक करना उसकी कोशिश में जाते हैं, किसी की अपॉलॉजी के ऊपर उसके ऊपर करते हैं। मगर जो ब्लॉक रहता है तो ये यकीन रखिए कि वो अपनी शरपसंदी और उस पे कायम रहने की शिद्दत की वजह से हुआ है। वो डिस्ट्रक्शन में था और डिस्ट्रक्शन पे कायम रहने पे बड़ा खुश और फख्र में था। वो उसके नतीजे है कि वो इतनी देर जी। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि सॉरी जरा साहब की बात काट रहा हूँ। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि
ایک بات ایڈمنس اور ممبرس سب کو سمجھنی ہے کہ اس فورم میں فری فار آل نہیں ہوتا. اس فورم کے کچھ قواعد ہیں جو پوسٹ کیے گئے ہیں, ان قواعد کی پابندی ہر شخص کے لیے لازمی ہوتی ہے, رائٹ. اگر ان قواعد کی پابندی نہیں ہوگی تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ بلاک ہو جائے گا. ایک وہ چیز جو ہے وہ بالکل برداشت نہیں ہوتی, مطلب جیسے بدتہذیبی, رائٹ, یا وارن کرنے کے باوجود قواعد کی خلاف ورزی کرنا. اگر آپ غلطی سے, میں ممبرس کے اب ایڈریس کر رہا ہوں, کہ اگر آپ کے خیال میں آپ کو غلطی سے بلاک کیا گیا ہے یا غیر جانبداری نہیں دکھائی گئی, کسی نے غصے میں آ کے بلاک کیا, تو پلیز آپ ایڈمنس کو اپروچ کیجئے, ایڈمن پینل کی کسی بھی ممبر کو, اور انہیں یہ کہیے کہ یہ غلطی سے بلاک ہوا ہے, یا آپ کا جو نقطہ نظر ہے وہ بتائیے. اس کے بعد جیسے فواد صاحب نے کہا ہے, ہم پینل میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں, اور جس ایڈمن پینل کے ممبر نے بلاک کیا ہے ان کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ اس کو ان بلاک کرنا ہے نہیں کرنا, رائٹ. تو اگر غلطی سے ہوا ہے یا یعنی قواعد کے خلاف ورزی ہوئی بھی تھی, لیکن ممبر جو ہیں وہ اب اپولوجیٹک ہیں, وہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے غلطی کی تھی, تو ہم بہت سے ممبرس کو ہم نے ان بلاک بھی کیا ہے. جوار صاحب سوری میں نے آپ کی بات کہی تھی, پلیز گو ہیڈ. نہیں صحیح آپ نے جو کہا وہی میں بھی کہنا چاہ رہا تھا, لیکن ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ حسان اس وقت جسٹ اے ہیئر لیس دین 6000 ممبرز بلاک لسٹ میں ہے, رائٹ. تو 6000 ہی ہم کہہ رہے تھے. ہماری خواہش نہیں ہے, ہماری کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ کسی کو بلاک کیا جائے, لیکن جیسے فواد نے کہا, قدیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, بعض کا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, میں نام نہیں لوں گا بیکاز کسی کی پرائیویسی پر میں نہیں اٹیک کرنا چاہتا. ہمارے سائنس کی دنیا کے گروپ کے ممبرز نے مینی ٹائمز ہمیں پوسٹ بھیجی ہیں کہ یہ دیکھو یہ فلاں بندہ فلاں گروپ میں سائنس کی دنیا کے گروپ کے بارے میں کیا بکواس کر رہا ہے. اینڈ میں آئی ایم سوری فار مائی بیڈ لینگویج, اینڈ دیٹس واٹ پیپل ہیو ٹولڈ. بعض کا ایسی پوسٹ ہیں جس میں ہماری خواتین ممبر کے بارے میں نازیبا باتیں کی گئی, رائٹ, ہمارے بارے میں ملک دشمن یہ وہ, اور ہمارے جیسے فواد صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے ایڈمن پینل میں اس کے اوپر پراپر ڈفرینس آف اوپینین تھا. بعض لوگ کہتے تھے کہ جو گروپ سے باہر کر رہے ہیں ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں لینا دینا نہیں, اینڈ وی دیٹ واز اے بگ کانفلکٹ ان دیٹ کانفلکٹ, ا ڈفرینس آف اوپینین ہمارے میں. جس کے بعد بعض کا ہم لوگوں نے کسی کو ایسے بھی کیا کہ آپ اس قدر شر انگیز ہو گئے ہیں, آپ اس قدر زیادہ شر انگیزی کر رہے ہیں گروپ کے بارے میں آؤٹ سائڈ گروپ بھی, کہ آئی تھنک ایٹ دیٹ پوائنٹ وی ہیڈ ٹو کٹ اے لائن. یس, ہم لوگ چاہیں گے کہ جو لوگ بلاک ہیں ان کو ہم ان بلاک کریں. ان میں سے اگر بعض کا کچھ جینوئن ریزن سے ہوئے ہیں اور آپ ہمیں کہیں کہ بھائی میں آئندہ نہیں کروں گا, ہم نے ایسے لوگوں کو ان بلاک کیا ہے, لیکن وہ دوبارہ کرنے کی وجہ سے دن ہم نے کیا. تو لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو 6000 ممبر جو بلاک ہیں ہم سب کو ان بلاک کر دیں, اس لیے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوگا, کیونکہ جیسے فواد صاحب نے کہا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بائی دیئر نیچر وہ شر پسند ہیں, اور وہ آ کے دوبارہ وہی کم از کم یہ مطلب دیٹس دا فیئر کہ وہ آ کے وہی گن ڈالیں گے جس کی وجہ سے انہیں پہلے بلاک کیا گیا تھا. تو یہی ہے کہ ہم ان بلاک کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیس بائی کیس بیسس پہ کرتے ہیں, لیکن وہ جو عام معافی کا کانسیپٹ ہے وہ ممکن نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ ایک پرابلم جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایک چیز یہ کہ ہمیں آڈینس جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا مد نظر رکھنا چاہیے کہ and that's not directly related to this point but it just touches on that کہ ہماری جو آڈینس ہے اس میں بہت ڈفرینٹ ایریاز سے لوگ جو ہے وہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم رورل ایریاز کی بات کریں تو ایسے لوگ جو جن کے پاس جو ہے بجلی نہیں ہوگی لیکن پھر بھی اسمارٹ فون ضرور ہوگا, ٹھیک ہے, اور ان کو پھر جو ہے یو فون یا جو بھی ایسی ٹیلی فون کی کمپنیز ہیں پاکستان میں
ان کے جو پیکیجز ہیں اس کے تھرو وہ فیس بک یوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ دے آر ناٹ ویری ویل ورسڈ ود یوزنگ فیس بک ایون. ٹھیک ہے, تو ان کو وہ انٹرفیسز سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے فیس بک کے. تو اب جس طرح کی وہ ایپ بنی ہوئی ہے فیس بک کی, اس کی وجہ سے کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو پنڈ پوسٹ ہوتی ہے, جو اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں, وہ جو ہے ہر ایک کی نظر سے نہیں گزرتی, یا بہت سے لوگ جسٹ آؤٹ آف دیئر لیزینس, سستی کی وجہ سے وہ گروپ جوائن کر لیتے ہیں لیکن رولز نہیں پڑھتے. تو اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ, اس وجہ سے بھی ڈسٹرپشن آتا ہے. اور بار بار یہ جو ہے لوگوں کو یاد دلانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ یو نیڈ ٹو ریڈ the rules first before indulging in the conversation here. آپ کو مائک جی اس میں ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا کہ جیسے اس میں تو نہیں, ایک نیا کوشچن ہے سوری, یہ کہ ایک بہت کیا کہنا چاہیے انڈیزائربل پریکٹس دیکھی گئی ہے جو کہ گروپ کے ممبرس کے ساتھ بھی ہوتی ہے, گروپ کے ممبرس کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور ان کے ماڈریٹرس کے ساتھ بھی ہوتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی تھیفٹ کی بات کر رہا ہوں ایکچولی. یہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے. تو میں اس پہ گروپ کی پالیسی جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اگر گروپ کے کسی ممبر یا ماڈریٹر کے ساتھ یہ مسئلہ ہو کہ اس کی کوئی ویڈیو تو خیر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ خود ہوتا ہے اس میں, اس کی کوئی تحریر اگر اٹھا کے کسی نے اور نے پوسٹ کر دی ہے کہیں اور, تو کیا وہ بندہ خود ہی اس کے خلاف کارروائی کرنے کا ذمہ دار ہے یا پھر گروپ ایز اے ہول کارروائی کر سکتا ہے؟ یہ ہم نے کوئی 2017 کی بات ہے, اس وقت سرٹن ممبرز ہم نے نوٹس کیا تھا کہ وہ کسی اور ویب سائٹ سے اٹھا کے تحریریں ڈال دیں گے یا کسی اور شخص کی جو ہے تحریر وہاں پہ ڈال دیں گے. اس کے بعد سے ہم نے یہ رول امپلیمنٹ کیا کہ آپ کوئی بھی تحریر لکھتے ہیں, you need to include the name of the author of that post as well. اور یہ رولز میں بھی انکلوڈیڈ ہے کہ بغیر حوالے کی جو پوسٹ ہے وہ اپروو نہیں ہوتی ہیں. تو اگر بہت مرتبہ جو ہے ممبرس کو یہ کمپلین ہوتی ہے کہ ہماری پوسٹ اپروو نہیں ہوئی, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے حوالہ نہیں دیا ہوتا ہے کہ یہ ایگزیکٹلی کہاں سے لی گئی ہے. اب اس سے ریلیٹڈ کچھ اور جو ہے گروپس سٹارٹ ہوئے ہیں جہاں پہ بیسکلی ان کا جو امپورٹنٹ پرپز ہے وہ ہے یہی کہ جو بھی ایسی کاپیڈ تحریریں ہیں ان کے خلاف جو ہے کوئی کارروائی کی جائے. سو دیٹ از آلسو آئی تھنک ویری بینیفیشیل فار آور گروپ ایز ویل. جہاں تک ایڈمنس کی بات ہے تو اس میں فی الحال جو ہے آئی تھنک جہاں تک میرا اوپینین ہے, ہم یہی کر سکتے ہیں کہ یا تو ہم ایسی جو کہ رول کا حصہ ہے کہ ہم ایسی پوسٹ کو اپروو ہی نہ کریں, اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی رپورٹ کرتا ہے تو پھر اس پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, یا اس پوسٹ کو ریموو کیا جا سکتا ہے, یا اس ممبر کو جو ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ اس اوریجنل آتھر کا نام انکلوڈ کریں اپنی پوسٹ میں, ورنہ آپ کی پوسٹ ڈیلیٹ ہو سکتی ہے. لیکن اگر پھر اس کے جو سورسز کہیں اور سے ہیں تو پھر باہر سے وہ کہاں سے لی جا رہی ہے اور اس کے سورسز کتنے چلتے آ رہے ہیں, تو پھر اس میں دیٹس ناٹ کمپلیٹلی آور رسپانسبلٹی. یا سوری سو اس میں یہ بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے, رائٹ. اس میں ابھی ہمارا جو بڑا اچھا گروپ ہے دوسرا جسٹجو, انہوں نے مل کر وہ ایک گروپ شروع کیا ہے جس میں وہ سرکا والی پوسٹ جو ہے نا, سرکا کہتے ہیں جو کاپی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ایکسپوز کرتے ہیں. میں اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں اور میرا خیال ہے ہم سب کو اس میں بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ چیزیں ہمارے لوگوں کی یہ اوور آل اخلاقی تربیت کی بھی ضرورت ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس قدر ہرٹ فل چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی کی چیز اپنے نام سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, نالج تو اسپریڈ ہو رہی ہے, رائٹ, دیٹس فائن, لیکن آپ کے اندر ایک اگر بنیادی ایتھکس نہیں ہے تو وہ نہ آپ کے لیے کوئی ایڈوانٹیج ہے نہ آپ کسی کے لیے کوئی ایڈوانٹیج کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس کی ایگزامپل دوں گا. بڑی فائن ایک چوری پکڑی تھی ہم لوگوں نے کسی صاحب نے میرے 3-4 آرٹیکل ریلیٹیوٹی پہ لے کر ان کے تھوڑے سے الفاظ چینج کر کے تو وہ ہمارے ہی گروپ پہ پبلش کرنا شروع کر دیا, رائٹ. کبیر صاحب نے اس کو کنفرنٹ کیا کہ یہ تو بالکل جناب پر جیسے آرٹیکل ہے, آپ کیا کر رہے ہو.
وہ کہتے ہیں کہ ہاں ان کے تو نہیں ہے تو اسی پہ میں نے لکھے ہیں, تھوڑے تھوڑے سے میں نے الفاظ چینج کیے ہیں, تو یہ کاپی تو نہ ہوا. تو دین آئی تھنک قریب صاحب کنفرنٹڈ ہم کہ نہیں ڈونٹ ڈو دیٹ, تو وہ ان نے ڈیلیٹ کر دیے. پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی یہ ہمت کہ میں نے خود ایسی پوسٹ دیکھی ہیں کہ وارا صاحب کی پوسٹ چوری کر کے ہمارے ہی گروپ میں پوسٹ کر رہے ہیں جہاں وارا صاحب ہیز بین رائٹنگ فار اے لانگ ٹائم. تو مجھے اس پہ حیرت ہی ہوتی ہے, یار کم از کم یہاں تو پوسٹ نہ کرو نا, یہاں یا جستجو میں تو پوسٹ نہ کرو, کہیں اور جا کے کر لو اگر تم نے چوری ہی کرنی ہے تو. قریب صاحب I wanted your opinion on that, so please do share your thoughts on that. شروع میں ہم نے جو بات کی تھی نا گروپ کے مقاصد کی, تو مجھے جیسے میں نے عرض کیا تھا میں شروع میں تو نہیں تھا تو مجھے پتہ نہیں کہ شروع میں یہ بات ڈسکس ہوئی تھی نہیں, لیکن میری نظر میں کم از کم ہمارے گروپ کا مقصد صرف سائنس کی انفارمیشن شیئر کرنا نہیں ہے, بلکہ ایک سوچ پیدا کرنا ہے, سائنسی سوچ, منطقی سوچ, اور اس کے ساتھ ہی ایک ایتھیکل سوچ. یعنی نالج شیئر کرنے میں ایتھکس کیا ہوتے ہیں نالج کی شیئرنگ کے. تو اس حوالے سے یہی ہے کہ ہمارے ہاں یہ تصور اس وقت بہت کم ہے کہ اگر میں کسی کی تحریر اٹھا کے اپنے نام سے دے رہا ہوں تو وہ چوری ہے. بہت سے لوگ اس کو چوری نہیں سمجھتے, رائٹ. تو ہمارے رسپانسبلٹی ہے, ہمارے جو گروپ کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان کی جو ایڈمن پینلز کے ممبرز ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے, ذمہ داری ہے کہ لوگوں میں یہ شعور بھی پیدا کرنا ہے ہمیں کہ اگر آپ کسی اور کا لکھا ہوا میٹیریل اٹھاتے ہیں تو آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ بتائیں ایک تو کہ یہ آپ کی تحریر نہیں ہے, اور یہ بتائیں کہ یہ تحریر آپ نے کہاں سے لی تھی, رائٹ. تو جیسے آپ نے ذکر کیا تھا, ایک وہ ہم نے دوسرے گروپ کے ساتھ مل کے ایک گروپ بنایا جس میں ہم لوگ یہ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں رائٹر کی تحریر چوری کی ہوئی دیکھی تھی, اور پھر ہم سب مل کے کنفرنٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو, اور بعض اوقات یعنی لوگوں نے آخر میں تسلیم بھی کیا کہ ہاں یہ چوری کی تھی اور انہوں نے وہ مٹیریل ہٹا لیا. لیکن یہ بہت مشکل مسئلہ ہے, اس لیے کہ ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی لیگل اتھارٹی نہیں ہے, لیگل ریکورس ہم نہیں کرتے. ہم صرف جو لکھنے والا ہے جس نے کسی اور کا مٹیریل اٹھایا ہے اس کو کوشش کرتے ہیں کنفرنٹ کرنے کی, لیکن گروپ کی پالیسی جو ہے وہ تو بالکل صاف ہے. جی گو ہیڈ. اس کی دو اور ڈائمینشن ہے. جی ایک ڈائمینشن تو اس کی یہ ہے کہ ہمارے کو وہ بڑے پیارے ممبر ہیں حسان, آپ نے ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ بھی کی ہے, منیب, بڑا ینگ اپ کمنگ بڈنگ سائنٹسٹ ایسٹرونومی میں. اس بیچارے کی پوسٹ پوری کا پورا آرٹیکل دے گا. ہمارے ایک ٹی وی کے اینکر ہیں, اگر کسی کو نام یاد آ تو پلیز ریمائنڈ می, مبشر لقمان. مبشر لقمان نے پہلے نا جنید اکرم وغیرہ کے ساتھ بھی ایسے کیا ہوا, تو یہ نارمل ہے اس کے لیے, وہ کرتا ہے ایسے. بٹ دس از ویری جس کا جو ہرٹفل چیز یہ ہے کہ منیب ینگ اسٹوڈنٹ ہے, آپ ایسا کرو گے یو ڈسکریج اٹ, رائٹ. اور اس طرح کی کتنے لوگوں کے ساتھ آپ کرے ہو, آپ کو مطلب ان مائی اوپینین دس از انیتھیکل اینڈ بلو دی ڈگنیٹی آف اے ہائی کیلیبر جرنلسٹ کہ آپ کسی کی چیز چوری کریں اور اس کو اکنالج بھی نہ کریں کہ یہ ان کی لکھی ہوئی ہے, کتنی اچھی لکھی ہے, میں اس کے اوپر بیس کر کے آج کا پروگرام کروں گا. تو بس دیٹس آل یو نیڈ, دیر از نتھنگ ایلس. اور اس کی دوسری ڈائمینشن ہے, جن لوگوں کی چیزیں چوری ہوتی ہیں میں ان کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ چوری کی وجہ سے ڈسہارٹ نہ ہو. چوریاں پکڑنا بہت آسان کام ہے. میرے آرٹیکل لوگوں نے چوری کر کے اپنے نام سے بیک ڈیٹ میں پبلش کر کے میرے پر الزام لگایا. 5 منٹ کے اندر وہ میں نے پکڑ لیا کہ یار یہ ڈونٹ ڈو دس تھنگ. یہ 5 منٹ کا کام ہے پکڑنا, رائٹ. میرا آرٹیکل بیک ڈیٹ میں میرے پر الزام لگا دیا کہ اس نے میرا چوری کیا ہوگا. 5 منٹ میں میں نے پکڑ لیا اس کو کہ اور اس کے پروف دے دیا کہ یہ دیکھیے بکواس کر رہے ہیں. اس لیے میرا کہنے کا مطلب جو بھی ینگ رائٹرز ہیں ان کو یہ ہے کہ ان چیزوں سے دل برداشتہ نہ ہو. یہ چیزیں اب آپ سب کو پتا ہے کہ ویسٹ میں تو پلیجرائزیشن پکڑنا اور پلیجرائز چیزیں ان کے اوپر سزا اتنی سخت ہے کہ لوگ یہ حرکت کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو اس سے ڈرے نا, ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ان کو کیسا پکڑنا ہے, دین ان کو ایکسپوز کریں. تو بیک ٹو یو. میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا یہ اسی سزا کے حوالے سے. ادھر جرمنی میں ہی 2 منسٹرز
جن کی ڈاکٹریٹ کی ڈگری ریووک کر دی گئی، جس میں سے ایک کا تو مجھے نام یاد آ رہا ہے، سو گٹنبرگ، منسٹر آف ڈیفینس تھا، اسی بات پہ کہ اس نے اپنے پی ایچ ڈی تھیسس میں بغیر ریفرنس کے اگلے کی لائنز کو کوٹ کیا، اور ایک تو پی ایچ ڈی ڈگری اس کی ریووک کی گئی، اس کو منسٹری سے ریزائن کرنا پڑا. اور دوسری، جیسے اب سارے لوگ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں، آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ خود اٹ سیلف ماسٹرز کے یا پی ایچ ڈی کی جب ہم تھیسس لکھتے ہیں تو اس کے اندر جو باقاعدہ گائیڈ لائنس ہوتی ہیں کہ یا تو وہ آپ کی اپنی لائن ہے، اور اگر وہ آپ کی اپنی لائن نہیں ہے تو وہاں ریفرنس مسٹ ہے. ون سنگل لائن ایون آف 3 words اگر وہ آپ کی نہیں ہے تو آپ کو اس کا ریفرنس دینا ہے. اور ریفرنس بھی اس طرح کہ لفظ تو آپ کاپی پھر بھی نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ کام کسی کا ہے جس کو آپ اپنے ورڈز میں ریفر کر رہے ہیں، ایون دین یو ہیو ٹو رائٹ دا نیم آف دا پرسن کہ جس کے کام کو آپ استعمال کر رہے ہیں. اور وہ اس چیز کو انڈرسٹوڈ لے رہے ہیں کہ اگر آپ نے نام نہیں لکھا تو یہ خالص آپ کا کام ہے جو آپ نے اس کو ریفر نہیں دیا ہوا، ان کانسیپٹ اینڈ ان ٹیکسٹ دونوں کے ایسپیکٹس. تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. اور ایک اور اس کو پکڑنا بہت ایزی ہے بھائی. ہاں، اب تو پورا پیلگرزم کے وہ سافٹ ویئر سے جو پورا وہ میچ کر دے. دوسرا جو ایک اہم پہلو جو اسی فورم کے توسط سے میں سب کو بتانا چاہوں گا کہ جن کو اگر نہیں پتا اور وہ اپنے کسی بھول پن میں ایسا کر لیتے ہیں کہ جب آپ کسی کی تحریر کو یا اس کے چنکس کو پورا اٹھا کے اس کا حوالہ دیے بغیر کرتے ہیں تو سائنٹیفک یا سائنٹیفک انٹیگریٹی کے جو معیار متعین ہے، مطلب میں کوئی اپنا معیار نہیں بتا رہا یا میں خود کوئی ایک موضوعی یا سبجیکٹیو معیار نہیں بتا رہا کہ یار ایسا نہیں کرنا، نہیں، پوری دنیا میں جو رائج، جو مقالہ جات، جو ریسرچ جس طرح چھپتی ہے، اس کے جو رائج طریقہ کار ہے کہ جس کے اوپر آپ کا مقالہ جریدے میں ریجیکٹ ہو سکتا ہے، ڈگری ریجیکٹ ہو سکتی ہے، اور بعد از ڈگری بھی آپ کی ڈگری ریجیکٹ ہو سکتی ہے. یہ اس طرح اسٹیبلش فیکٹ کے طور پر ہے. اور سائنٹیفک انٹیگریٹی اور سائنسی سوچ کا یہ ایک اہم جز ہے کہ جب آپ نے کسی کے کوئی مقالہ یا اس کا جز استعمال کرنا ہے تو آپ کو اس صاحب تحریر کا حوالہ لازم دینا ہوگا. اور یہ میں پیغام سب کو ان کو دینا چاہوں گا کہ جن کو اگر نہیں پتا. اور دوسرا جو پہلو وہ یہ کہ جو انہوں نے بات کی کہ وہ ایک پورا گروپ فیس بک پہ موجود ہوا ہے جو سرکہ جو لوگ کرتے ہیں وہ وہاں پہ اس کو رپورٹ کرتے ہیں، اور پھر اس گروپ کے ممبران وہ جو پوسٹ ہے جس نے بغیر حوالے کی ہے اس کی پوسٹ کو جا کے پھر رپورٹ کرتے ہیں. وہ ایک طرح سے فیس بک کا لیگل ایکشن بن جاتا ہے کہ پھر اس کو اتنی رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ میں نے لوگوں کو وہ دیکھا ہے کہ انہیں نام پھر لکھنے پڑے ہیں یا ان کو بدلنا پڑا. تو یہ ایک اس کا آج کل یہ ایک وے آؤٹ اس طرح یہ بن رہا ہے. جی اوور ٹو یو. اچھا، میں نے بھی یہ تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جو میں کوسچن پوچھ رہا ہوں یہ گروپ کی پالیسی کے اوپر ہے. تو ایک اور کوسچن ہے، اس کے بعد پھر ایک اور جو کوسچن ہوگا جو کہ گروپ کی پالیسی پہ نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد ہم اینڈ کرتے ہیں. تو جو اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو میں کوسچن پوچھنا رہا ہوں یہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے کوسچن، مجھے پوچھنا چاہیے یا نہیں، لیکن میں پھر بھی کہہ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ گروپ ہمارے جو ایڈمن ممبرز ہیں ان میں جیسے جو بہت مین لوگ ہیں، یعنی کہ جو پرومیننٹ لوگ ہیں، جیسے کہ قدیر صاحب ہو گئے، جرار صاحب ہو گئے، آپ لوگوں کے نام پہ بہت سارے فیک آئی ڈیز بنے ہوئے ہیں فیس بک پہ، اور وہ کچھ بھی پوسٹ کر دیتے ہیں آپ کے نام سے، اور پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں نے پوسٹ کی. مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے اور قدیر صاحب کو باقی سب کو بھی یہ بھی پتا ہے کہ وہ فیک آئی ڈیز کن نے بنائی ہوئی، ایسا نہیں ہے کہ تو اچھا یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یس فیک آئی ڈیز بنی ہوئی ہیں. آپ میں ممبر سے یہ کہوں گا کہ میرا، قدیر صاحب کا، فواد کا، سب کا لکھنے کا، انٹریکٹ کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ ہمارے امریکہ میں نا ایک ٹریڈیشن ہے کہ جو کرائم کر رہا ہو نا اس کا نام لے کر آگے نہیں ہم بات کرتے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو آنر دیٹ پرسن، رائٹ. تو میں اس پر زیادہ نہیں کروں گا. اب میں نے ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں کہ قدیر صاحب کے نام پر ایک کامنٹ کر کے پھر میری آئی ڈی سے فیک آئی ڈی سے لاگ ان اس کا رسپانس، پھر ایک پوری ایک کنورسیشن ہے. دیٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ٹائم، رائٹ. اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے تو آپ اس کو کسی بہتر چیز کے لیے کرو. میں دوسرے لوگوں سے یہ کہوں گا کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ وہ فیک ہیں، جن کو پتا ہو کہ یہ فیک ہے وہ رپورٹ بھی کریں اس کو، رائٹ. لیکن اس کو دیکھنے کا طریقہ بہترین سا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو میرا، قدیر صاحب کا رائٹ کرنے کا سٹائل پتہ ہے.
آپ کو ہمارا انٹریکٹ کرنے کا اسٹائل پتہ ہے. اگر وہ اس سے میچ نہیں کر رہا تو وہ فیک ہے. اس کے اوپر کیا یہی جا سکتا ہے کہ آپ ایسی آئی ڈی کو رپورٹ کریں اور فیس بک ایونچولی اس کے اوپر ایکشن لے لے گی. میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں, ایڈ کر دوں, پھر آپ لوگ اس پہ بات کر لیں. میں نے اب صرف آئی ڈی کی بات کی. ایکچولی سائنس کی دنیا کے نام سے پیجز بھی بنے ہوئے ہیں فیک, تو یہ بھی آپ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. وہی ہے کہ کاپی کرنا جو ہے, imitation is the sincerest form of flattery, right? کہ اگر کوئی شخص کاپی کر رہا ہے کسی چیز کی تو وہ یہ ایکنالج کر رہا ہے کہ وہ جس چیز کی کاپی کر رہا ہے وہ ایک جینوئن چیز ہے, right? تو اس طرح سے یہ اگر سائنس کی دنیا کے نام کے فیک گروپ بنے ہیں تو یہ اس بات کا وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ سائنس کی دنیا اب ایک بڑا نام بن چکا ہے, رائٹ؟ تو ان دیٹ سینس مجھے یہ چیز دلچسپ لگتی ہے, لیکن وہ کوئی بہت زیادہ مجھے بادر نہیں کرتی. ہیونگ سیڈ دیٹ, ظاہر ہے کہ یہ غلط بات ہے, رائٹ؟ اگر سائنس کی دنیا پہ نام پہ یا میرے آئی ڈی کے نام پہ کسی نے فیک آئی ڈی بنائی ہے یا جرار صاحب کے نام پہ فیک آئی ڈی بنائی ہے, تو ان لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فیک آئی ڈی بنا کے میرے نام سے یا جرار صاحب کے نام یا کسی کے نام سے کچھ بھی لکھنا قانون جرم ہے. تو وہ چاہے اپنی طرف سے وہ صرف اس کو مذاق کے طور پہ کر رہے ہوں یا اپنی پروموشن کے لیے کر رہے ہوں یا کوئی بھی ان کا مقصد ہو, لیکن ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قانون جرم ہے اور ان کے خلاف ہم جب بھی چاہیں, جب بھی مناسب سمجھیں, قانونی کارروائی بھی کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ اب میں کچھ نہیں کہوں گا. باقی کسی کو کچھ ایڈ تو نہیں کرنا ہے؟ I think یہ پچھلے سالوں میں کافی دفعہ ہو چکا ہے, لیکن as قدیر صاحب said that it has never bothered us because یہ ہر کچھ مہینے بعد یہ کاپیڈ گروپس اور پیج بنتے ہیں اور پھر جو ہے کچھ عرصے بعد they either completely die down جب ان کے 1-2 ہزار ممبرز یا لائکس آ جاتے ہیں. اور وہ دوسری بات یہ ہے کہ جو کوالٹی آف کانٹینٹ ہے, وہ جیسے یہ جرار بھائی بھی بتا رہے تھے کہ وہ جو ایک انداز ہے, وہ جو ایک اس میں کانٹینٹ کی کوالٹی انٹر ہو رہی ہوتی ہے, وہ نہیں وہ اگلا ریپروڈیوس کر پاتا. وہ جیسے وہ ایک واقعہ ہے, بس اس کا جسٹ ایک ون لائنر کہوں گا کہ تلوار بے شک کوئی دے دے, لیکن جو بازو ہے نا تو وہ چونکہ نہیں دیا ہوتا تو لینا پھر فرق کوئی نہیں پڑ رہا ہوتا. یہ کیا وہ بادر نہیں کرتی, لیکن that's illegal, so don't do that. اچھا, ایک میرا یہ کوشچن ہے, لیکن یہ اب گروپ پالیسی کے جو جو کوشچنس تھے وہ ختم ہو چکے ہیں, لیکن یہ ایک کوشچن ہے جس کے بارے میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ یہ اس کی کچھ مینیفیسٹیشنز جو ہیں وہ اس کو پینڈیمک میں بھی دیکھی گئی ہیں. اور وہ یہ ہے کہ لوگوں میں یہ ٹینڈنسی ہے کہ وہ نا ویل نون آرگنائزیشنس اور ویل نون پیپل, ان کو اور انہی کو اور صرف انہی کو, بہت لیسر نون آرگنائزیشنس کے بارے میں یہ بات صحیح نہیں ہے, اور نہ لیسر نون پیپل کے بارے میں بات صحیح ہے. وہ بالکل ٹاپ کے لوگ, پیپل ٹاپ کی آرگنائزیشنس کے بارے میں نا یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایسوسیٹ کرتے ہیں گلوبل کانسپریسی تھیوریز کے ساتھ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹینڈنسی کیوں ہے لوگوں میں؟ کیا یہ اس لیے ہے کہ ان کے علاوہ کسی اور کا پتہ نہیں ہے, یا کچھ اور بھی ہے آپ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے؟ فار ایگزامپل بل گیٹس کو بہت اچھا سمجھا جاتا تھا اور وہ بہت زیادہ چیریٹی کا کام بھی کرتا ہے, لیکن میں حیران رہ گیا کچھ دنوں پہلے یہ دیکھ کے کہ میرے کچھ پاکستان میں رہنے والے دوست کہتے, اور میری فیملی میں بھی کچھ لوگ کہتے, بل گیٹس کا نام نہ لینا, وہ بہت برا آدمی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا اس نے تو پھیلایا کرونا. میں نے کہا یار کیسے کر لیتے ہو یہ سب کچھ؟ تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹینڈنسی کیوں ہے لوگوں میں؟ قدیر صاحب نہیں گئے؟ نہیں, وہ تھوڑی دیر کے لیے آف لائن ہیں, تھوڑی انہوں نے میسج بھیجا. تو رائٹ, تو وہ میں اس کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ تو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ کیوں ایسوسیٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ دیٹ گوز ان کہ کانسپریسی تھیوری وہی بنے گی جو آپ ایزیلی سیل کر سکیں. میں اپنے نہیں سوری گروپ کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں نے یہ باتیں تک پھیلائی ہیں ہمارے بارے میں کہ CIA سے پیسے لے کر تو سائنس پھیلا رہے ہیں, رائٹ؟ حالانکہ CIA کو قدیر صاحب کو مجھے پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے, رائٹ؟ لیکن پیپل تھنک موساد بھی شامل کر
पता नहीं क्या क्या शामिल करते थे. So Fawad, I would want you to comment on that. Why do you think people associate big names, important people to conspiracies like that? बहुत अच्छा सवाल है, बल्कि इसके ऊपर मेरे ज़हन में एक आंसर बन भी रहा था जो मैंने आपके ना गुफ्तगू के बाद करना था, कि इसमें हमें इस चीज़ पे गौर करना होगा कि इंसान अपनी नफ्सियात में कैसे स्टेट ऑफ डिनाइल में जाता है, या वो कैसे उसका ब्रेन इस तरह सोचना शुरू कर देता है कि वो असल जो नुक्ता है उसको छोड़ के तो वो इस किस्म के मगालतों को पिक करता है, और उसकी वो पूरी बुनियाद, उसकी वो जहत, एक जो एआई जो आपको इनसाइट देती है न्यूरो साइंस के हवाले से कि इंसान के दिमाग में कोई चीज किस तरह चल रही, कैसे चल रही. जैसे राहुल, आपका भी कॉग्निटिव न्यूरो साइंस के साथ ताल्लुक है, कंप्यूटेशनल न्यूरो साइंस के साथ, तो आप भी उसको वो समझते. बेसिकली इंसान का दिमाग आप यूं समझिए कि वो कहीं से एक इनिशियल स्टार्ट लेता है, और उसको जो डाटा मिल रहा होता है उसी के अंदर वो अपने ब्रेन में यूं कह लें अपने करार और पेन के हवाले से उसको ऑप्टिमाइज कर रहा होता है. और जिस तरह का उसको आपने डाटा दिया हुआ है वो उसके अंदर एक नजरिए या एक फीलिंग या अपने एक परसेप्शन को, जिसको आप अगर इल्म रियाजी में कह लें तो मॉडल को फिट कर रहा होता है. जब डाटा आपके पास कोई भी डाटा हो, जब आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल थ्रो करेंगे तो वो फिट कर लेता हो. ये एक एम्पिरिकल नेचर ऑफ द मॉडल है. आप कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी फिट करेंगे ना तो वो उसमें मॉडल फिट कर लेगा. अब ये है कि अब अगर किसी ने अपने दरूने ज़ात, यानी कि अपने जिस तरह वो सोचता है अपने अंदर, उसके पीस और पेन के ऐसे बुनियादी पैमाने बना लिए हुए हैं जो बहुत डीप रूटेड है, और उसकी पेनल्टी और रिवॉर्ड उसकी सोच में उसको फोर्स करते हैं उन जावियों की तरफ जो कि उसको कंफर्ट दिलाते हैं. जैसे साजिशी थ्योरी पकड़ ली, बहुत इजी है, दरूने ज़ात की रियाजत करने की जरूरत नहीं है. रियाजत से मुराद कि आपको एक बड़ी इंटेंस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एक्शंस में आप नहीं जाते, क्योंकि आप सोचना और मंतकी सोचना, उस पर गौर करना, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना और उसकी मुशक्कत को उठाना आसान काम नहीं है. ये पूरा एक, यानी कि वो जैसे मैट्रिक्स फिल्म है ना, रेड पिल और ब्लू पिल, ये उसी तरह की पिल खाने के मुतरादिफ होता है. तो लोग अपने अर्ली रिवॉर्ड के लिए, और जिस तरीके से उनकी ट्रेनिंग हुई होती है, ऐसे मॉडल्स कि जो उनको फिलिंग दी ब्लैंक्स को कंफर्टेबली कर देते हैं. जैसे साजिशी थ्योरी कह दी, अच्छा अब अपनी जिम्मेदारी अदा होगी क्योंकि एक फला बंदे पे जिम्मेदारी पड़ गई, और अब कंफर्टेबली बगैर अपनी लाइफ के अंदर रियाजत या एक टफनेस को अपनाए बगैर आपके पास एक ऐसा मॉडल आ गया जो डाटा पे फिट हो रहा है, बज़ाहिर फिट हो रहा है. अगर आप उससे और तफसील में जाएंगे, नया मुशाहिदा देंगे तो उसका मॉडल फिट नहीं होगा ऑफ कोर्स, मगर जो उसने अपना यूटोपिया बनाया हुआ है, अपना जो उसने अपना एक महदूद, एक जैसे कुएं का मेंढक कह लें, ये उसने जो एक महदूद अपनी डोमेन बनाई है, उसके अंदर उसको अपने मुताबिक कंसिस्टेंट नतीजा मिल जाता है. जब उसको कंसिस्टेंट नतीजा मिलता है तो वो समझता है कि जो उसने सोचा है वो दुरुस्त सोचा है और यही करेक्ट है. ये एक वो जुजियात है जो इंसान के दिमाग को उस तरफ खिंचवाती हैं, बास का स्टेट ऑफ डिनाइल में ले आती. इसकी एक मिसाल में देना चाहूंगा एक साइंसी नौयत की. जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एक न्यूरो साइंस के बड़े मशहूर डॉक्टर हैं, जिनकी कई जो है वो रिसर्च आ गई हुई है और बताते हैं. उनकी डॉक्यूमेंट्रीज हैं फैंटम्स इन ब्रेन. मैं रेकमेंड करूंगा कि वो जो भी ये बात देख रहे हैं उसको देखें. क्या नाम है? फैंटम इन ब्रेन. फैंटम्स इन ब्रेन. उसकी 2 एपिसोड हैं और हर एपिसोड के कुछ 4 इसलिए वो पूरे आप देखिए. उसमें वो उन ज़हनी मरीजों को दिखाता है कि जिनके ऊपर अगर कोई एक्सीडेंट हो गया और उनके ब्रेन ने एक पर्टिकुलर परसेप्शन को लेने से इनकार कर दिया, तो अब ब्रेन एक ऐसे क्राइसिस में आ गया कि अब वो कैसे मॉडल फिट करे ब्रेन. तो उनमें एक मिसाल देता हूँ, ऐसे आपको क्लियर होगा. एक साहब है, उनका एक्सीडेंट हुआ और उनके जो देखने वाला मेमोरी है, जो मेमोरी का पार्ट था जो विजुअल इंफॉर्मेशन को इमोशनल इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करता था, वहां के न्यूरॉन डिस्टर्ब हो गए. और कौन से वाले डिस्टर्ब हो गए? जो उसके फादर से मुताल्लिक थे. अच्छा, अब ब्रेन ने जब फादर को देखा तो मेमोरी ने कहा फादर. इमोशंस का कनेक्शन टूटा तो ब्रेन ने सिग्नल नहीं क्रिएट किए, तो ब्रेन को इमोशनल कनेक्शन नहीं फील हुआ. अब उसका ब्रेन इस क्राइसिस को कैसे सॉल्व करेगा? वो कहेगा फादर की तरह बट फादर नहीं है. अच्छा, क्राइसिस आ गया, ठीक है ना, फादर की तरह फादर नहीं है, लेकिन
تو اس کے برین نے اپنی جب آپٹیمائزیشن کی اپنے ریوارڈ کے اراؤنڈ, تو اس ماڈل کو فٹ کیا کہ دس پرسن از این امپوسٹر بیکاز ہی لکس لائک اے فادر بٹ ہی از ناٹ اے فادر بیکاز آئی ایم ناٹ فیلنگ ہم لائک اے فادر, اور وہ میرے گھر میں موجود ہے, وہ ایک امپوسٹر ہے. اور اس کے برین نے اب اس طرح ایکٹ کرنا شروع کر دی کیونکہ اس کا کرائسس آیا نا, اس کے برین کو وہ مشاہدے کا سگنل کٹ گیا ہوا, اب وہ اس طرح کرنا شروع ہو گیا. مگر جب وہ سنتا تھا نا اس کی آواز, تو سننے والی میموری کا پارٹ اس کی ایموشنل کے ساتھ کنیکٹڈ تھا. وہ کہتا تھا ہاں یہ میں جس کو سن رہا ہوں وہ فادر ہے, بٹ میں جس کو دیکھ رہا ہوں وہ نہیں ہے. وہ اس کے کرائسس میں رہا. لیکن جب اس کے برین کی ریکوری ہوئی یا اس نے نئے کنیکشن بنا لیے یہ جانتے ہوئے کہ ہاں میرے ساتھ کچھ ہو گیا ہے, ایکسپٹ کیا اپنی پرابلم کو, اپنی وسعت نظری سے نئے مشاہدے کو امبیڈ کیا, نیورونز نے جب ٹرین ہوئے تو وہ ایونچولی اس کو فادر سمجھنے لگا. یہی چیز کی مثال آپ ادھر لے لیں, جس طرح برین اب سمجھ رہا ہے کہ اگر وہ مشاہدہ اس کا چھوٹا محدود ہوا ہوا ہے اور وہ اس کے اندر کوئی مشقت کر کے نئی چیز نہیں ڈالنا چاہ رہا, تو اب وہ اپنے ماڈل فٹ کرے گا, اپنی ازمپشن فٹ کرے گا جو کہ اس کو مشقت میں نہ ڈالے, اور وہ ایونچولی یہ سمجھے گا یہ جی بل گیٹس نے کیا, اس نے, کیونکہ اگر بل گیٹس نے نہیں کیا تو ذمہ داری تو آپ پر ہے نا, ماسک لگاؤ, صاف رہو, یہ نہ کرو, فلاں نہ کرو, وہ تو ہم نہیں کرنا چاہتے. تو پھر ہم یہ کہیں گے نا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے, کیونکہ آپ اسٹیٹ آف ڈینائل میں جانا چاہتے ہیں, نہیں یار کوئی کرونا نہیں ہے, مجھے باہر جانا ہے, یہ تو بل گیٹس کی سازش ہے, موجہ کرو جی. اچھا اس کا ایک اور پہلو فواد بڑا صاحب نے بڑی بہت اچھی بات کی. تو اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ دنیا میں کانسپریسیز نہیں ہوتی, رائٹ جی. اب مجھے یقین ہے آپ بھی یہ نہیں کہہ رہے اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں یا آپ کانسپریسی تھیوریز کے خلاف ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ کانسپریسیز ہوتی ہیں, لیکن اس کانسپریسی میں آپ کو اس کی ساری جہتیں کیسے پتہ لگ گئی, یہ مجھے نہیں سمجھ آتی بات کی, رائٹ, کہ آپ اس میں بل گیٹس کو بھی شامل کر رہے ہیں, آپ اس میں CIA کو بھی شامل کر رہے ہیں, موساد کو بھی, اور بیچ میں قدیر صاحب اور جرار کا بھی تڑکا لگا رہے ہیں. یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی, کانسپریسی ضرور ہوتی ہیں, لیکن اس کا جب تک آپ کے پاس انڈینائبل پروف نہ ہو اس کو اس کے پیچھے لگ جانا. اور اس کا ایک اور پہلو فواد بڑا زبردست جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ میرے ایک جاننے والے جو ہر چیز کے اوپر کانسپریسی گھڑ لیتے ہیں. اچھا وہ اتنی گھڑتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی پہلو ٹھیک بھی ہو جاتا ہے, پوری کانسپریسی نہیں ہوتی, پوری کانسپریسی نہیں ٹھیک ہوتی. وہ میں کہتا رہوں کہ even a defected clock is right once a day. Right. تو وہ جو پہلو ان کا 1985 میں ٹھیک ہو گیا تھا, وہ اس کو لے کے ساری عمر پیٹتے رہتے ہیں کہ تمہیں دسیا سی نا میں ہو گیا سی, رائٹ. تو یہ ایک پہلو بھی ہے کہ آپ کو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایسا کوئی پروف اپنی بات کر رہے ہیں جو انڈینائبل ہو, جو ایگریڈ, تو دین ہم مان لیں گے کہ ہاں اس کے پیچھے یہ سازش تھی جس کا ہمیں نہیں پتا تھا. لیکن جسٹ کہ سازش کا پتہ نہیں اور آپ اس کے اوپر ایک نظریہ گھڑ رہے ہیں اور اس کو پھیلا رہے ہیں, یہ کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ بات ٹھیک ہوگی. جی ایک سمپل سا جو سمجھ لیں اصول, رول آف تھم جس کو کہتے ہیں کہ جتنا بڑا کلیم ہو کوئی اس کے ثبوت بھی اتنے ہی بڑے ہونے چاہیے. تو ہم اتنے بڑے ہم سے مراد یہ جو سازشی نظریات گھڑتے ہیں یا پھیلاتے ہیں, اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور ان کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہوتا, تو ان کو غلط ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ بھی اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے, اگر آپ بغیر ثبوت کے دعویٰ کر رہے ہیں تو میں بغیر ثبوت کے اس کو رد بھی کر سکتا ہوں, پھر مجھے رد کرنے کے لیے بھی کسی ثبوت کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک اور پہلو جو جہاں پر لطیف کا لفظ کافی استعمال کروں, ڈیلیکیٹ طور پہ جیسے یہ وہ کہہ لیں انفرنج کرتے کس طرح یہ آتا ہے, اس کا پہلو یہ ہے جیسے میں نے ایک دفعہ کہا ہوا ہے کہ فتنے کی ایک بڑی خطرناک بات یہ ہوتی ہے وہ سچ پہ کھڑا ہوتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ فتنہ اٹ سیلف سچا ہوتا ہے. مراد یہ کہ وہ اپنا مقدمہ کسی سچ کو پکڑے گا, فیکٹوائڈ یعنی کہ چھوٹا سچ سے یہ مراد نہیں کہ وہ کم تر سچ ہے, ایک چنک آف سچ کو پک کرے گا لیکن اس کے اراؤنڈ تھیسس غلط بلڈ کر دے گا. مثال آپ یوں سمجھیں
کہ ایک غلط انالوجی میں نے بنا لی کہ بھائی جیسے سورج نکلتا ہے تمہاری قسمت کا ستارہ بھی نکلے گا. تو اب انالوجی بنائی ہے لیکن ہے فالسی. سورج نکلتا ہے یہ ایک سچ ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی قسمت کا ستارہ بھی نکل پڑنا, لیکن وہ انالوجی غلط ہے, تھیسس غلط ہے. تو جب لوگ فیکٹوائڈز لیتے ہیں نا, جیسے وہ جب بل گیٹس کا ذکر کریں گے تو وہ اس کی ویکسین کی تقریر کا ذکر کریں گے جو کہ ایک سچ ہے, اس نے کی, اس نے بتایا, اس طرح وہ سچ کو کنیکٹ کریں گے. اور اب لطیف پہلو یہ آئے گا کہ وہیں پر وہ غلط تھیسس کے اراؤنڈ بلڈ کر دیں گے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ صرف سچ کو نہ دیکھیں بلکہ اس تھیسس کو بھی دیکھا جائے جس کے لیے وہ سچ استعمال ہوئے. رائٹ. اس کی فوج میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ چاند پہ جانے کے بعد ڈیورس ریٹ انکریز ہو گیا. ٹھیک ہے, فیکچوئل تھنگ انریلیٹڈ, رائٹ. آپ اس کو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ چاند پہ جانے کی وجہ سے امریکہ میں ڈیورس ریٹ بڑھ گیا. دیکھیے جی, میں تو ہم دس رہی تھی کہ ہوئے گا, تو وہ آپ کی جو بات تھی نا بڑی اہم بات تھی کہ آپ فیکٹ دیکھ لیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ وہ جو اس سے نتیجہ نکال رہا ہے اس میں بھی کوئی لاجیکل سینس بنتی ہے کہ نہیں بنتی, رائٹ. تو دیکھیں جہاز لت ہے, جہاز لت ہے جی بے نظیر کا, تو نہ لیا ہے گل صاف ہوگی تو پتہ لگے گل امریکہ تو آئی. تو دس از نان سینس, رائٹ. جی بالکل ایسا. یہ جو ہے نا بس یہ بالکل بہت تفصیل ہو گئی ایگزامپل میں ایڈ کر دوں کہ یہ تو بھی آپ نے جو بات بتائی چاند والی, یہ تو آبویسلی انریلیٹڈ سی بات تھی, لیکن پھر بھی لوگ یقین کر لیں گے, اس پہ دکھ کی بات ہی ہے. لیکن ہاں جو میجر چیز جو ابھی جرار بھائی نے خاص طور پہ بتائی نا کہ کو ریلیشن اور کوجویلٹی میں فرق ہے. کو ریلیشن تو بن سکتے ہیں, بڑے بن جاتے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ وہ کاز افیکٹ کے طور پہ بھی کنیکٹڈ. ہاں, اس میں ایک اور ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کو شاید پتا ہوگا ابھی نا کچھ عرصہ پہلے نا ایک نیوز میں بات آئی تھی, وہ یہ کہ نا پلوٹو کے علاوہ ایک اور پلانٹ جو ہے 9th پلانٹ وہ ڈسکور ہوا, لیکن ابھی اس میں ایسٹرونامرز میں ذرا یہ کیا کہتے ہیں ڈس ایگریمنٹ ہے کہ کیا وہ ہمارے سولر سسٹم کا حصہ ہے یا نہیں, کیونکہ وہ نا ارتھ کے مقابلے میں اگر ارتھ کا سورج سے ڈسٹینس دیکھیں آپ تو اس سے 20,000 ٹائمز زیادہ اس کا ڈسٹینس سورج سے ہے. تو وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہمارے سولر سسٹم کا حصہ ہے بھی یا نہیں. تو کچھ لوگوں نے اس نیوز کو پکڑا اور پتہ کیا کہا, انہوں نے کہا کہ ایسٹرولوجی کی جو باتیں آج تک غلط تھی نا وہ دراصل اس لیے غلط تھی کہ ان کو اس پلانٹ کا نہیں پتا. کیسے کر لیتے. اچھا, ایسٹرولوجی کا میں آپ کو نا ایک, اب آپ نے بات کی تو ایسی ٹیک پیٹ اینڈ دین وی کین اینڈ. ہمارے آفس میں ایک خاتون ہے, وہ ایسٹرولوجی پر بڑی بات کرتی ہے. تو میں نے ہمارا وہ ایک کامن سیشن ہوتا ہے, اس میں نے ایسٹرونومی کی کوئی پریزنٹیشن کی. تو وہ کہتی ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں, اصل چیز تو ایسٹرولوجی ہے. تو پھر میری اس کے ساتھ ڈسکشن شروع ہوگی. تو کہتی ہے نہیں, فورس تو جوپیٹر کی ہمارے پر, اگر میں نے اسے وہیں کھڑے کھڑے I calculated the force of Jupiter on me, and then I calculated the gravitational force of my pillow on me, which was far more than Jupiter's force on me. اگر آپ یہ ایسٹرولوجی کی جو ساری چیزیں بناتی ہیں اس کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے میرے پلو کو کیوں نہیں کاؤنٹ کرتی, پھر آپ جوپیٹر کو کیوں کاؤنٹ کرتے ہیں؟ بالکل. اچھا, اس میں بھی ایسٹرولوجی بھی اگر آپ دیکھیں کہ وہ جیسے جو سیاروں کی کیلکولیشن لاتے ہیں کہ کون کب ہوگا, وہ ایسٹرونومی والا پارٹ وہاں پہ وہ فیکٹوائڈ کے طور پہ کریکٹ ہے بیکاز دے یوز دا کریکٹ لوکیشن. بٹ وہ جو ان کا پریمیس یا وہ جو مقدمہ بلڈ ہو جاتا ہے وہ ٹوٹلی تصدیق کے لائق, تصدیق ہی نہیں ہوتا, وہ فلاڈ ہو جاتا ہے. ہاں جی حسن. اچھا, آئی تھنک جانے سے پہلے ایک لاسٹ کوسچن میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے جانے سے پہلے کوئی بات ویسے بھی کرنی ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ, اور گروپ کے فیوچر کے بارے میں کوئی اور بات اگر آپ نے کرنی ہو تو بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک پرٹیکولر کوسچن جو میں پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2020 کے اینڈ تک اس کے 300,000 ممبرز ہو جائیں گے یا اس سے پہلے ہو جائیں گے؟ جی, جب 2019 ختم ہوا تھا تو ہم نے ایڈمنز میں یہ تھوڑا سا کمپٹیشن کیا تھا, اف یو ول, کہ سب اندازہ لگائیں کہ 2020 کے اینڈ تک ممبرس کتنے ہوں گے.
تو میرا اور جرار صاحب کا جو اندازہ تھا نا وہ تو ابھی غلط ثابت ہو گیا, کیونکہ ہم نے جو 2020 کے اینڈ تک جو اندازہ لگایا تھا اس سے زیادہ ممبر ابھی ہو گئے. تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ ابھی جو لاک ڈاؤن تھا اس کی وجہ سے شاید ہمارے ممبرز جو ہیں ہماری توقع سے زیادہ تیزی سے بڑھے ہیں, اور آگے جو لاک ڈاؤن جو ہے اب وہ کم ہو رہا ہے. اگرچہ میری نظر میں لاک ڈاؤن کم ہونا نہیں چاہیے, لیکن وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے. تو ممبرز کے بڑھنے کی جو رفتار تھی وہ نہیں رہے گی اب جو پہلے رہی ہے. لیکن پھر بھی میرا اندازہ ہے کہ یعنی اگلے 6 ماہ میں 30 سے 40 ہزار ممبر شاید اور آ جائیں تو انشاءاللہ 3 لاکھ تک تو پہنچ ہی جائیں گے. تو مستقبل کے بارے میں جی ہاں چلے میں پہلے کر لیتا ہوں. مستقبل کے بارے میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مجھے جو بہت امید ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں میں 2-3 سالوں میں جو کوالٹی دیکھی ہے امپروو بہت ٹریمنڈسلی. جیسے حسان آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہو, اس کی وجہ سے میرا کام بہت آسان ہو گیا کہ مجھے محنت کر کے فزکس کی چیزیں پڑھ کے سمجھ آنی نہیں پڑتی لوگوں کو, آپ خود ہی سمجھائے آگے. سو دیٹس ویری گڈ. اس طریقے سے ہمارے گروپ کی کوالٹی بہت بڑھ رہی ہے. میری یہ خواہش ہے, امید ہے میری, کہ فیوچر میں ہمارا گروپ اس اسٹیج تک آ جائے کہ اسکولوں کالجوں میں ٹیچرز بریک لے کر کہیں کہ آؤ اس گروپ کے اوپر یہ آرٹیکل بیٹھ کے اکٹھا پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں. سو دیٹ وڈ بی اے گریٹ تھنگ. سوال راہل جی میں جو تعداد کے حوالے سے تو قدیر صاحب نے ایک مکمل بات کر دی. میں اب یہ جو مستقبل کے حوالے سے میں آئی شیئر دا سیم ویژن جو جرار صاحب کا ہے, اور میں اس حوالے سے خود بھی میری کچھ آج کل جو کام چل رہا ہے وہ پاکستان میں کچھ سینٹر آف ایکسیلنس اور ریسرچ سینٹرز کھولنے کی مد میں بن رہا ہے. اور میری کوشش یہ ہے کہ جب یہ کھلتے ہیں یا تو یہ جو سائنس کی دنیا اور یہ اس کے ساتھ کچھ اس طرح انکارپوریشن میں آئے, اور اس کی کہ یہ باقاعدہ جو ہماری آف کورس یہ نہیں ہے کہ یہ اسی سال ہو جائے گا یا اس طرح, یہ سلو پروسیس ہوتا ہے, لیکن ایک سائنسی سوچ اور اس کے حوالے سے جو مستقبل میں ضرورت ہے بنیادی اس سمجھ بوجھ کی, اس سوچ کی کہ جو سائنس کو کی طرف, یا سائنس سے زیادہ یوں کہہ لیں بنیادی طور پہ مشاہدے کا تجزیہ کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ پیدا ہو سکے, اور اس کی بنیادوں پر ہی جو بچے ہیں وہ پڑھتے ہوئے جیسے یہ ویژن بتا رہے تھے اسی سے گرو کرتے ہوئے اسی کو یہ آگے بڑھیں اور سائنس کی دنیا اپنا بھی ایک ریسرچ سینٹر کی طرف آئے. لیکن یہ ویژن دہائیوں کے اوپر ہے, یقیناً فوری نہیں ہوگا, مگر اس طرح کا ایک مستقبل ایک ویژن کو میں دیکھتا ہوں. اور ایک بنیادی طور پہ جو آپ نے ایک اور سوال پوچھا کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے یا کس طرح, تو آپ کو اگر یاد ہوگا تو آپ کے ساتھ جب میں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا, آپ نے جو کیا تھا اس میں جب دعوت دی تھی آپ نے, تو اس میں ایک سوال آپ نے پوچھا تھا یہی کہ جو آگے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ایکیڈیمکس ہے, جو تعلیم ہے, اس کے لیے بنیادی طور پہ کون سا پہلو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اہم ترین ہے. اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں فیلئر کو گریسفلی امبریس کرنا آنا چاہیے. یہ وہ بنیادی صلاحیت ہے جو بچپن سے ہمیں نہیں ملتی, یا ہمیں اس کے لیے کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ملتی, چونکہ بچپن سے کمپٹیشن کی فضا ہے, ریوارڈز ہیں, پہلی دوسری تیسری پوزیشن ہے, یا فیلئر کی پینلٹیز ہیں, اور اس کا ہی ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو جہاں پہ جب ہم جیسے پہنچے, آپ لوگ بھی باہر آئے ہیں, پڑھے ہیں, آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ فیلئر کے خوف نہیں ہے یہاں پر تعلیمی طور پہ. آپ اپنے کانسیپٹ بناتے ہیں, فیل ہوتے ہیں, پھر کانسیپٹ بنا کے دوبارہ آن کھڑے ہوتے ہیں. جو ریسرچ پروجیکٹ جیسے راہل آپ نے جرمنی میں پڑھا, تو وہ جیسے ہم اسٹوڈینٹ بائٹ, ڈپلوما بائٹ, یہ جو اسٹوڈنٹ پروجیکٹ اور ماسٹر تھیسز ہیں, آپ دیکھیں وہ کتنا انٹینسولی انڈیپینڈنٹ ورک ہوتا ہے کہ وہ آپ رٹی بیس چیز پہ کر ہی نہیں سکتے آپ. اور اگر جس طرح ہم جب اگر رٹے ہوئے سسٹم کے ساتھ آئے ہوتے ہیں تو ہمیں فیلئر سے گزرنا ہی پڑتا ہے, اور یہ وہ فیلئر ہے جو آپ کو کانسیپٹ بنانے اور مشاہدے کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے, یا وہ میٹرکس فلم کی طرح آپ کو وہ پل کھانے کے لیے کانفیڈنس دیتا ہے کہ آپ اس کا تجزیہ کرنے کی طرف چلے جائیں, اپنے آپ کو سختی میں ڈال پائیں, ریاضت میں ڈال پائیں.
مجھے لگتا ہے یہ وہ ایک بنیادی ترین جسے ہم نان لینئر ڈائنامک سسٹم میں انیشیل کنڈیشنز اگر کہہ لیں تو نوجوانوں کی بچپن یا لڑکپن ان کی انیشیل کنڈیشن سائنسی سوچ یا اس کے تجزیے میں یہی بنے گی بنیادی کہ وہ ناکامی کو کتنا گریسفلی امبریس کرنے کی کیپیسٹی رکھ پا رہے ہیں اور ہم نے ان کو ناکامیوں کے ساتھ نبرد آزمائی میں کتنا باصلاحیت کیا, یعنی کہ ہماری سوچ کو کامیابی سے زیادہ اس کے اوپر ایک آنا. جی بہت خوبصورت بات کی ہے فواد صاحب نے. I just wanted to tell you one thing. میرے کام پر ہمارے ایک سینئر ٹیکنیکل لیڈ نے پریزنٹیشن کی تھی. پریزنٹیشن کا نام تھا Celebrating Failures. Right? That is how important it is. ہمارے میں یہ جو خوف ہوتا ہے نا کہ میرا بچہ فرسٹ آ گیا, میرا بچہ فرسٹ آ گیا, یہ obsession ہمیں فیلئر کو ڈیل نہیں کرنے دیتا. پھر میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ لوگ جب فیلئر کو فیس کرتے ہیں تو وہ پاگل ہو جاتے ہیں اس کے بعد کہ جب میں تو زندگی میں کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں کہ میرے 44 نمبر آئے, یار یہ کیسے ہو گیا. تو وہ then that's very difficult for them to deal with that. ہم نے جو ایسا معاشرہ کریٹ کیا. So sorry, I wanted to say. نہیں بالکل درست ہے. مگر ابھی آپ نے جو بات کی نا نمبروں کی, مجھے یاد ہے کہ میرے وہ لیولس کے فرسٹ ایئر میں میتھس میں 100 میں سے 60 آئے تھے. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے میتھس میں 100 میں سے 60 آئے, لیکن آئے تھے. لیکن اس کے بعد شکر ہے جی ایسا. چلو اچھی بات. جی آپ نے باقی جی میں نے کہا باقی کسی نے کوئی بات کرنی ہے جانے سے پہلے تو پلیز کر لیں. جی ایک بات بس میں کہنا چاہوں گا کہ پچھلے 5-6 سال میں سائنس کی دنیا میں جو کچھ بھی کنٹریبیوشن دیا ہے, میرے خیال میں ممبرس کی تعداد جو ہے وہ ایک چھوٹا پہلو ہے. مجھے جو لگتا ہے سب سے بڑا جو کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ پوری ایک جنریشن آئی ہے نئے رائٹرز کی, جس میں حسان صاحب آپ ہیں, رمزا ہیں, رضا ہیں, اور بہت سے لکھنے والے ہیں. تو سائنس کی دنیا نے ینگ جنریشن کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے جس میں وہ سائنس پہ لکھ سکتے ہیں, جو کہ اس سے پہلے شاید ان کو کہیں میسر نہیں تھا. اور آئی ہوپ, مجھے امید ہے کہ اور بہت سے نئے لکھنے والے آئیں گے. اور ایک یہ جو پروسیس چلا ہے سائنس کے بارے میں سنجیدگی سے بات کرنے کا, وہ پاکستان میں چلتا رہے گا. ٹھیک ہے, چلے بہت مزہ آیا آپ سے بات کرنے کا. کہ آئی ہوپ کہ فیوچر میں بھی ہم ایسے پوڈ کاسٹ کرتے رہیں ٹائم نکال کے. بہت شکریہ. تھینک یو.